बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? ज़रा बात करेंगे क्योंकि अमेरिका, ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा आजकल कि अमेरिकी सदर या जो उनके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसी भी हवाले से ख़बरों में ना हो। कल जनाब बड़ा आपने देखा किंग चार्ल्स वहाँ पहुँचे तो उनका जैसे इस्तकबाल हुआ, तो डोनाल्ड ट्रम्प एक स्पीच कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि किंग चार्ल्स जब यंग थे तो वो मेरी अम्मा का क्रश थे। तो बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प से 2 साल किंग चार्ल्स छोटे हैं। लेकिन किंग चार्ल्स ने कल मीठी मीठी सुना भी दी। ब्रिटिश ह्यूमर जो है ना वो आउट क्लास है, तो वो पता ही नहीं लगता कि कब सार्काज़म आ गया और कब वो असल बात कह रहे हैं। तो उन्होंने भी बातों ही बातों में ऑस्कर वाइल्ड जो है बड़े मशहूर मारूफ राइटर, उनका हवाला देते हुए कहा कि वी हैव एवरीथिंग इन कॉमन विद अमेरिकन्स एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो आजकल डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो लैंग्वेज है ना उसको सब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पल में तोशा पल में माशा, मतलब समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि वो कभी कहते हैं जी बहुत अच्छे हालात हैं, ईरान जो है उसको हमने बिल्कुल कहते हैं ना चारों तरफ से घेर लिया है, और वहाँ पर तो वो कह रहे हैं जी उनकी हालत बहुत ख़राब है, ईरानियंस जो है बहुत परेशान है, फाइनेंशियली बहुत परेशान है। दूसरी जानिब कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें। कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कि ईरान ने अभी इतला दी है कि तबाही की हालत में है। अब ईरान से डोनाल्ड ट्रम्प को इतला कौन दे रहा है? मतलब या तो प्रेसिडेंट कहें या फिर कोई रहबर आला कहे या फिर कोई IRGC के हेड कहे, या वो ये कहते हैं किसने इतला दे दी? या वो ये कहते हैं कि जी CIA की ये रिपोर्ट है, मेरी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं जी ईरान से हमें बताया जा रहा है। और कहते हैं कि ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सदर ट्रम्प लिखते हैं कि ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आप नया हॉर्मुज़ खोल कर दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद साख्ता एक इमेजिनरी वर्ल्ड में सोच लिया हुआ है कि ईरानी खुद ये मसला हल कर लेंगे। क्या बात है। अच्छा, ट्रम्प जो हैं उन्होंने ईरान की नई तजवीज़ के हवाले से हम आपको ये भी बता दें, कल ये आई थी खबर कि उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उससे मुशावरत शुरू कर दी है। अब तर्जुमान वाइट हाउस कहती हैं कि सदर की ईरान से मुतालिक रेड लाइंस बड़ी वाज़ेह हैं। तो ये तमाम तर वो बातें थी और जल्द ही CNN कुछ दावे भी हमें यहाँ पर करता नज़र आ रहा है। ज़रा मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उनकी अपनी सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो ख़बरें बता रहे होते हैं कि ईरान चंद रोज़ में जंग बंदी के लिए तरमीमी मुसवदा ड्राफ्ट पेश कर सकता है। और CNN का दावा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे, यानी कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की खुफिया मकाम पर होने की वजह से जो राब्ते हैं उसमें बड़ी मुश्किलात, यानी एक पूरी चेन है जिसके ज़रिए राब्ते होते हैं, तो उसमें ज़रा टाइम लग रहा है। तो लेट्स सी के मामला कहाँ जाकर बैठेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको बता दें कि ईरान का करंट मौक़िफ़ क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ये कहते हैं कि ख़ित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद ज़मानतों की ज़रूरत है। वही बात जो ईरान डे 1 से कह रहा है कि वी नीड क्रेडिबल गारंटियर्स। ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब में कहा कि ईरान पर दोबारा हमला ना होने की ज़मानत दी जाए। हम पर इल्ज़ामात का मकसद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इक़दामात से तवज्जो हटाना है। ईरान 1982 के समुद्री कानून का पाबंद नहीं है। ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा रज़ा तलाइब भी ये कहते हैं कि अमेरिका आज़ाद मुल्कों पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। मतलब अमेरिका दूसरे मुल्कों पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं है। बात तो वैसे सही है, क्योंकि देखिए ना ईरान ने जो बीच में अब्बास इराक़ची साहब ने दौरे किए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो रीजन है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके लिए फ्रेमवर्क तय करेगा। ये उन्होंने अपनी तरफ से जो कहते हैं ना एक डोमिनेंस शो की है। अच्छा, हम जहाँ पर बात कर रहे थे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, इंटरनेशनल अखबार हैं, वो बड़ी रिपोर्ट शाये कर रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रम्प ने अपने मुशीरों को ये बता दिया है कि ईरान की पेशकश हकीकत से बिल्कुल मुनाफी है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर जो है आलमी तवानाई के लिए ख़तरा है। जो मंडी है आलमी तवानाई की, ऑयल की जो मंडी है उसके लिए ख़तरा बन सकती है, और अब नए हरमज़ खोलने का मुआहदा ही बहरान का मुमकिन हल हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी ईरान तो बिल्कुल ही तबाही की तहाने पे चला गया है, दूसरी जानिब वो उन्हीं से कह रहे होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, और फिर वही कह रहे हैं कि जी आपका जो जौहरी तवानाई वाला ऑप्शन है ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम हैं, वो ये कहते हैं कि अब भी हालत जंग में हैं हम, और वो सरकारी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इसराइल पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं है, और जंग बंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ
اپ ڈیٹ کر رہا ہے. نئے جنگی ساز و سامان کی تیاری کا عمل بھی پوری شدت سے جاری ہے. ملکی سرحدوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور دشمن نے کوئی جارحیت کی تو اسے نئے ہتھیاروں سے سخت جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. نئے ہتھیاروں سے اٹ مینس کہ ایران از ری لوڈنگ اینڈ ایران از گیٹنگ ریڈی ٹو. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسرائیل پر ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے. تو بھائی یہ جو اسرائیل ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, مطلب ایک بڑا ڈسٹرپٹر ہے, اسپوائلر ہے ساری سچویشن کا. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم نیوزی لینڈ کا رابطہ ہوا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے سفارتی رابطوں سے متعلق انہیں آگاہ کیا. ساتھ ہی جو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی کوششوں اور کاوشوں کو سراہا ہے. سو سیم ود دا یورپین یونین, وہاں سے بھی بڑا زبردست میسیج آیا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر انہوں نے نائب وزیر اعظم سے بات کی ہے. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان نے جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس سارے سیناریو میں اس کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے. تو جی بات کر لیں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر جاوید ملک. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے کیا امکانات دیکھ رہے ہیں آپ, جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کبھی معاملہ یورینیم پہ آ جاتا ہے, کبھی معاملہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ آ جاتا ہے. ایرانین سائڈ سے یہ موقف ہے کہ ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے, نہ ہی امریکہ کے اوپر اور نہ ہی اسرائیل کے اوپر, اینڈ دے نیڈ پراپر گارنٹیز مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے یا پراپر اس مسئلے کو کنکلوسیو حل نکالنے کے لیے. کیسے انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں اب آپ ساری سچویشن؟ جی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو سائم اینڈ صدف صاحبہ. جی آف کورس ہم آپ کی طرح آئی تھنک پوری دنیا ہی جو ہے وہ مرکوز ہے اس وقت اس آبنائے ہرمز کے اوپر, اور یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. آف کورس 50 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور آف کورس یہ ایک ایسی جنگ ہے. کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو بارڈر پہ ہو رہی ہوتی ہیں, اوبیسلی ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں, بٹ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے. اس کا امپیکٹ آپ پہ اور مجھ پہ بھی ہے کسی نہ کسی حد تک. تو اوبیسلی ہم سب کنسرنڈ ہیں, اور اس حوالے سے جو پاکستان کی کاوش ہیں, سب سے پہلے تو ہم اس کو اگر پرسپیکٹو میں لے کر آئیں تو جو باتیں آپ نے کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہوں یا ایران کی طرف سے ہوں, تو آف کورس ان کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائے, لیکن آئی تھنک دونوں ممالک کے اندر یہ ادراک تو ہے کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ہوگا. چاہے وہ اسٹیٹمنٹس تند و تیز دیتے ہوں, اس کے اندر ریٹرک لے کر آئیں, اس کے اندر برواڈو لے کر آئیں, اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو یہ بتائیں کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں, ہم جو ہیں ہم نے دوسری پارٹی کو ہرا دیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دونوں کا اسلام آباد میں آنا اور اس کے بعد مذاکرات کے عمل کا چلتے رہنا اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات ہی ہوں گے, ڈپلومسی کے ذریعے اس کا حل کیا جائے گا. لیکن آف کورس ڈپلومسی کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں کے درمیان ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, یعنی وہ اعتماد سازی جو دونوں کے اندر, وہ خصوصاً ایران ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس کو امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو اسی ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو جنگ ہوئی ہے. تو میرے لیے وہ ٹرسٹ نہ ہونا اس وقت اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ غالباً یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ کیونکہ اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 اس طرح سے باضابطہ طور پر منعقد نہیں ہوا جس طرح راؤنڈ 1 ہوا تھا, تو شاید کچھ تعطل آ چکا ہے. لیکن میری جو بھی بات ہوئی ہے واشنگٹن میں بھی اور مختلف باخبر لوگوں سے, انہوں نے مجھے تو یہ بتایا ہے کہ مذاکرات کا عمل بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. لیکن آف کورس اس میں کچھ اسٹمبلنگ بلاکس ہیں, اور وہی اسٹمبلنگ بلاکس ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے آپ کے ساتھ جب میری بات ہوئی تھی تو کیا تھا. اس میں کچھ حد تک تو کمی آئی ہے, لیکن ابھی تک جو کور ایشوز ہیں وہ وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. اور جب تک وہ کور ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں وقت زیادہ لگتا جائے گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ واپس ہم جنگ کی طرف جائیں گے, لیکن شاید وقت زیادہ لگے. یہ تعطل نہ ہو بلکہ تھوڑی سی تاخیر ہو, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رسپانس, آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے, اینڈ ناؤ ایران ہیز ٹو رسپونڈ. تو ابھی جو ان کے فارن منسٹر اسلام آباد آئے, پھر وہ مسقط گئے, اور وہ جو خصوصاً اسلام آباد جب آئے تو وہ جو ان کا وزٹ تھا میری نظر میں وہ رسپانس تھا وہ جو لے کر آئے اپنی تمام لیڈرشپ سے مذاکرات کرنے کے بعد. وہ رسپانس اب جو ہے امریکہ نے کنسیڈر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس وقت اگر ہم یوں دیکھیں سچویشن کو تو لگتا ہے کہ وی آر, آئی ووڈنٹ سے بیک ٹو اسکوائر ون, بٹ آئی تھنک ابھی تک اس میں کچھ وقت لگے گا.
لیکن آپ نے کہا کہ وہ رسپونڈ تھا عباس عراقچی صاحب کے جو مختلف وزٹ تھے جس میں پاکستان بھی ہے، ماسکو بھی ہے، مسقط بھی ہے، تھوڑا سا ذرا اسے ایلیبوریٹ کیجئے گا. وہاں سے تو یہ کہا جا رہا ہے جی آپ 0% انرچ یورینیم کی طرف جائیں، دوسرے اسٹریٹ آف ہرموز بھی کھول دیں، تیسرے یہ کہ اور بھی ظاہر ان کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، جبکہ ایران کافی زیادہ ایڈمنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جی ان کو اجازت دی جائے، خاص طور پہ جوہری توانائی کے حوالے سے جو انرجی سیکٹر میں جو ایک مناسب اس کا رول پلے ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. دوسرے اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے بھی ہمیں لگتا ہے ایران اب پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ یہ فریم ورک طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ود عمان کہ ہم یہاں سے جی فائدہ اٹھا سکیں. ان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے جو ان کو ایک بڑی ایک ڈسکوری بھی ان کے لیے. تو ذرا سا سے ایلیبوریٹ کیجئے گا کہ اب کیا کس نے پہل کرنی ہے اور کس نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. جی صدف، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے تو نہیں اوبیسلی، جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت آبنائے ہرمز واز ناٹ این ایشو، یعنی یہ کوئی ایشو نہیں تھا جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہو. جنگ تو کسی اور وجہ سے ہوئی تھی، لیکن سبسیکوینٹلی آبنائے ہرمز کو ایران نے جب بلاک کیا فرسٹ ٹائم، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے کافی حد تک ایک طرح سے گلوبل ریپرکشنز ہوئیں. اور اس کے رسپانس میں پھر کاؤنٹر بلاکیج امریکہ نے بھی کی، بیکاز امریکہ کو آئی تھنک ریئلائز ہوا کہ یہ ایک بہت افیکٹو ٹول ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس کا راستہ ان کو ایران نے ہی دکھایا تھا، لیکن آف کورس انہوں نے بھی پھر اس کو یوٹیلائز کیا. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. وہ تو یہ ہے، بالکل واضح ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو واٹر نیویگیشن کے رائٹس ہیں وہ اوپن ہیں، یعنی یو کی ناٹ بلاک واٹر ویز. اور تاریخی طور پر بھی جو آبنائے ہرمز ہے یہ ہمیشہ اوپن رہا ہے، یہ کسی ایک ملک کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. اس کو تقریباً 10 یا 12 ممالک جو ہیں وہاں سے ان کا وہ راستہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے گھر کا راستہ ہو، ہم سب اس کو یوز کرتے ہوں، اور جو پہلے گھر والے لوگ ہیں وہ اس کو بند کر دیں، وہ کہیں ہمارے گھر کے باہر ہے. تو یہ ایسا نہیں ممکن، کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا پانی ہے اس کا کچھ حصہ تو ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس پہ جورسڈکشن رکھتا ہے، لیکن اکثر حصہ یا بیشتر حصہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمان کے پاس ہے. تو جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو فورن منسٹر تھے یہ پاکستان آنے کے بعد عمان کیوں گئے، تو اوبیسلی لگ رہا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کو اگر وہ جوائنٹلی پیٹرول کریں یا ایڈمنسٹر کریں یا یہاں سے کوئی وہ ٹول لے سکیں تو ہو سکتا ہے عمان کے ساتھ مل کے کوئی فریم ورک طے کر سکیں. میری نظر میں مجھے یہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. اوبیسلی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عمان آپ جانتی ہیں کہ جی سی سی کا حصہ ہے، وہ ایک بلاک میں ہے. تو وہ کیا اپنی تمام جی سی سی جو ان کے الائز ہیں، جو ان کے بردرز ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیں گے اور وہ ایران کے ساتھ الائنس کر لیں گے؟ مجھے یہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، لیکن آف کورس کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ جانتی ہیں آج کی دنیا میں پیپل کین چینج، انٹرسٹ کین چینج، لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ عمان کبھی بھی اس طرح کا ایکٹ اگر کرے گا تو مجھے نہیں اور اگر تاریخ بھی آپ عمان کی دیکھ لیں، عمان جی سی سی میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح یورپ کے اندر سوئٹزرلینڈ ہے، وہ کسی کانفرنٹیشن میں آنا پسند نہیں کرتے. وہ ایک بہت پیس لونگ کنٹری ہے. آپ دیکھتی ہوں گی عمان کے بارے میں، وہ بالکل کام اور پیسفل ملک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی چیز میں آئیں گے. بٹ آف کورس لیٹس سی، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے مزید کیا ریپرکشنز ہوں گے. گلف سٹیٹس جو ہیں باقی وہ کس طرح اس کو ویو کریں گی، وہ اس کو ایک طرح سے شاید پسند نہ کریں. تو میں تو کیونکہ اس مسئلے کا حل کی طرف ہم فوکسڈ ہوں، تو میں کوشش ہم سب کی، جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. اور حل تلاش کرنے کا تو ایک ہی راستہ ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ آف کورس ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم ایکسٹریمسٹ پوزیشن یعنی میکسیملسٹ پوزیشن لیتے جائیں گے تو پھر تو گلف آف انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جائے گی. Yes, you're right. But having said that, جاوید ملک صاحب، امیر سعید ایروانی صاحب جو کہ یو این میں ایران کے مستقل مندوب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں استحکام تب تک ممکن نہیں ہے، پیس تب تک پریویل نہیں کرے گا جب تک قابل اعتماد ضمانتیں نہیں مل جاتی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جب ڈے 1 پہ بھی اپنی کچھ شرائط رکھی تھیں، جو 10 پوائنٹر ایک ایجنڈا رکھا تھا، اس میں پہلی چیز اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ گارنٹیئرز چاہیے. کون ہوں گے گارنٹیئرز؟ کون سے ملک اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی خاص طور پر کون دے سکتا ہے؟ جی صاحب، اس پہ جو بات ہے وہ ڈیفینیٹلی دس از آن دا ٹیبل. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا جو صدف صاحبہ کا پہلا سوال تھا وہ یہی تھا کہ جو عباس عراقچی صاحب ہیں، وہ ہم نے عمان تک تو ان کے وزٹ کو کور کیا، لیکن آگے جب وہ رشیا گئے اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. اوبیسلی ان کے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں.
تو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈسکشن ایسی چل رہی ہے کہ کچھ ایک جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک میڈیٹر کا رول کر رہا ہے، تو بجائے ایک میڈیٹر کے کمیٹی آف میڈیٹرز ہو اور وہی بھی کمیٹی آف گارنٹرز ہو، بیکاز کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ گارنٹی دے سکے. تو اوبیسلی پاکستان میڈیٹ تو کر رہا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا نے سراہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ ان کی اپریسیشنز کر رہے ہیں. لیکن پاکستان آئی ڈونٹ تھنک چاہے گا کہ وہ نہ اس کو اوبیسلی اس کے لیے وہ ممکن ہو شاید کہ وہ گارنٹی دے سکے اس چیز کی. تو پھر گارنٹی کون دے گا؟ ڈیفینیٹلی پھر اور لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا، اور ممالک کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پروپوزل ہے کہ جس میں شاید رشیا، ایجپٹ، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک جیسے کہ ترکی، ایجپٹ، ان کے ساتھ کوئی وہ ایک کمیٹی آف میڈیٹرز یا کمیٹی آف گارنٹرز بنائیں، یا پھر بڑی قوتیں جیسے چائنا اور رشیا کو بھی انوالو کریں. یہ وہ پروپوزل ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیز آر سینسٹیو ایشوز، اور ابھی تک یہ پبلکلی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس قسم کی ڈسکشنز ٹیبل پہ آئی ہیں، ایون ایران کی طرف سے آئی ہیں کہ وہ ایون میڈیشن کے اندر بھی اور لوگوں کو شاید انوالو کرنا چاہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آف کورس ایک ویو یہ بھی تو ہے نا کہ اب اسلام آباد ٹاکس کے بعد اسلام آباد ٹاکس نہیں ہوئے، ہم نے اسلام آباد سے سیکورٹی بھی ہٹا دی. پاکستان نے بہت سنسیئر ایفرٹس کی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جب تہران گئے تھے، وہ ایک دن کے لیے گئے تھے. ہی اسٹیڈ دیئر فار 3 days. یعنی ان کی ڈٹرمینیشن، ان کی خلوص کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں تو کہوں گا ہی از لائک اے فیلڈ مارشل آف پیس. تو انہوں نے بہت ایفرٹس کی، اور یہ بہت حد تک آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ میں خود اسلام آباد آ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا جیری وینس آ رہے ہیں. تو ایک حد تک تو وہ لگ رہا تھا کہ اب مسئلہ حل ہونے کو ہے. لیکن جب رسپانس آیا، پہلے تو ایران نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، اس کی وجہ سے پھر تعطل پیدا ہوا. پھر اب جب رسپانس لے کر وہ فائنلی آئے، تو میری انفارمیشن کے مطابق وہ رسپانس جو تھا وہ کافی ٹف تھا. تو اوبیسلی اگین ایک ویو یہ بھی ہے کہ اب یہ سارے کا سارا پروسیس کیا ہم کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، یا اس کو ہم کس طرح سے اس کے اندر جو مزید گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کم کریں. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کاوشیں جاری ہیں، ایفرٹس بھی جاری ہیں، اور لیٹس ہوپ کہ ان کے اندر جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کسی حد تک آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھا سکیں. ورنہ دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے جمود کا شکار ہے. یہ جنگ جو ہے یہ بارڈرز پہ نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف مطلب اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے کہ اس کو آپ اسی طرح بلاک رکھیں. اپنا ہرمز کو وہاں سے جو نہ صرف تیل اور گیس آتا ہے، وہاں سے کھانے کی چیزیں آتی ہیں، وہاں سے فرٹیلائزر جاتے ہیں، وہاں سے اشیاء خوردونوش جاتی ہیں. تو اس کو بلاک کر دینا، یعنی اتنی بڑی آبادی کو مشکل میں ڈال دینا، چاہے وہ امریکہ کر رہا ہے یا ایران کر رہا ہے، جس کی طرف سے بھی ہے وہ غلط ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ نے ہرمز کو تو اوپن ہونا چاہیے. اب کس طرح سے ہوگا وہ اوبیسلی انفارچونیٹلی دونوں طرف سے وہ اس کو پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یوز کریں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ جاوید ملک صاحب، بہت شکریہ سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے. اور جیسے کہ جاوید ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابنائے ہرمز کا کھلنا ضروری ہے، اس سے بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہے دنیا بھر میں. ہم معیشت کو جس طریقے سے ہٹ ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو عالمی خام تیل کی قیمت ہے جو عالمی منڈی میں طے ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ پھر ہم دیکھیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ایک عام آدمی پر بھی پڑتا ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE نے کل یہ اعلان کیا، اور بڑا حیران کن یہ اعلان سامنے آیا کہ اوپیک اور اوپیک پلس یعنی کہ دی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو کمپرائزز ہے، جو 12 نیشنز پر مشتمل ہے، وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اور اس کے لیے جو اس پورے گروپ کے جو کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا. تو یہ کہا گیا اماراتی جو وزیر ہیں ان کی جانب سے کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا، اگر میں اوپیک کی بات کروں تو 40% آف گلوبل کروڈ آئل پروڈکشن جو ہے اس کا کنٹرول ہے، اور 80% آف دا ورلڈز پروون ریزرو جو ہے اس کے پاس ہیں. اس میں جو ٹاپ کنٹری ہے جو سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے، وہ سعودی عرب ہے، پھر عراق ہے، پھر ایران ہے، دین UAE کا نمبر آتا ہے. لیکن اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ GCC کنٹری کو جن چیزوں نے بانڈنگ اچھی کر کے رکھی تھی ان میں یہ گروپ جو ہے اوپیک اور اوپیک پلس یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. تو جناب 1960 میں سعودی، ایران، عراق، کویت،
वेनेजुएला, इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था ओपेक, और आफ्टर 7 years यूएई जॉइंड दैट ग्रुप एज वेल. अब जैसे कि सदफ ने बताया कि अराउंड 36 to 40% ग्लोबल जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो इन ओपेक कंट्रीज़ में होते हैं. और इसमें यूएई आप देखें कि यूएई दुनिया में जो 10 मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एक है, और यूएई ऑलमोस्ट दुनिया में 3 से 4% ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं. यूएई का ओपेक से एग्जिट करना, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री से एग्जिट करना, ये आम आदमी पर इसका कैसे फ़र्क पड़ेगा और इसके क्या नताइज होंगे? ये अच्छा ये भी बता दें आपको कि जो यूएई के एनर्जी मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि वी रिमेन कमिटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लो कार्बन सप्लाई वाइल सपोर्टिंग स्टेबल ग्लोबल मार्केट. सो अब हम उस वर्ज पे आ गए जहाँ पर मशरिक़ वुस्ता में जब ये जंग छिड़ी उसके बाद एवरीबडी रियलाइज कि नहीं, हम पहले अपना सोचेंगे उसके बाद बाकियों का सोचेंगे, उसके बाद इससे एक बड़ा फ़र्क, एक इम्पैक्ट जो हमें नज़र आ रहा है, ज़ाहिर इस पर एक्सपर्ट ही ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, वो ये कि जो अब आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें तय होती हैं, ज़ाहिर है ये ग्रुप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कीमतों को तय करने में. अब इससे यूएई तो आज़ाद हो गया है, लेकिन फिर ये अब किस तरफ मामला जाएगा, और सऊदी अरब की तरफ से अभी इस हवाले से कोई ऐसा हमें रिएक्शन नज़र नहीं आया. अब सऊदी अरब की बात हुई, इस तरह मैं बात कर दूँ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में खलीज ताउन कौंसिल जिसे जीसीसी कहते हैं उसका मुशावरती इजलास हुआ है. आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और ख़त्ते में अमन के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया, और इसके एलामिया आया है जो ये कहता है ईरान मिज़ाइल हमले इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं और खलीजी रियासतों का मुत्तहिदा अरब अमीरात से यकजहती और हिमायत का इजहार. क्योंकि अगर आप ये देखें जो ईरान ने जो अटैक किए 2000 प्लस ऑलमोस्ट 2700 के करीब अटैक जो हैं वो सिर्फ यूएई पर किए गए हैं, और वो आप समझ लें कि उनकी चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हों या अमेरिकन बेसिस की अगर हम बात करें या ड्रोन अटैक की बात करें, ये हमले यूएई पर किए गए हैं. तो खित्ते के चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया गया है. तमाम तर सूरत हाल पर इस वक्त बात कर लेते हैं कि ये किस तरफ मामलात जा रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील साहब. थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील साहब ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, अभी तो हम ज़ाहिर आलमी मईशत के हवाले से उसी तनाजुर में बात कर रहे हैं, यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देना ये कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं. इस वक्त जब आलमी मईशत संभलने की कोशिश कर रही है, सब ने ऑयल कंजप्शन कम की हुई है, ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, ट्रेड कम हो रहा है, ऐसे में ये डिसाइड करना कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? जी जमील साहब. मैं ये कह रहा हूँ कि यूएई थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है ओपेक कंट्रीज में, ओपेक मेंबर कंट्रीज में, और 3.2 उसको इजाजत मिली हुई थी कि 3.2 मिलियन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब इतना ही आप पंप करें, क्योंकि ओपेक का मकसद ये होता है कि ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए या कम या ज़्यादा करने के लिए या कीमत को कम या ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लाइन वो करते हैं. इसीलिए वो आप इन आम फैम में ये समझ लें कि एक लिमिट करते हैं कि कितने कौन से कंट्री कितने ऑयल पंप करेंगे, ताकि मार्केट में जो जब जाए ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में तो वो एक फैक्टर है. लेकिन इसका एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है, और तीसरा इसका नेशनलिस्ट फैक्टर भी है. मैं एक बहुत बड़े इनके डिप्लोमेटिक हेड से मिला हूँ, परसों की बात है ये, और बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे नॉलेज में, और मैं खुद भी सफ़ीर क्योंकि रहा हूँ यूएई में, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में है. तो यूएई कहता है कि जी हमारा ये नेशनल इंटरेस्ट है, हम ज़्यादा ऑयल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ा लिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अभी तो हम 5 मिलियन करेंगे, बाद में हम इसको 10 मिलियन तक भी ले जाएंगे. तो ओपेक का क्या, हम अपना ऊपर मार्केट बेचेंगे, ओपेक जो भी उसकी कीमत फिक्स करे, हमारा क्या है उससे. तो एक तो ये, दूसरा ये कि उनके पैसे, उन्हें अभी फंडिंग चाहिए. आपने अभी तो बताया अपने इंट्रो में कि 2700 करीब मिसाइल उन पर लगे हैं, तो जाहिर है उनको नुकसान भी उसका हुआ है. उसका गिला अपनी जगह पर, उसका गिला उससे हटकर है, अगर आप कहेंगे तो उस पर भी रोशनी डाल दूंगा कि क्या
ان کے دلوں میں کیا ہے اور میری جب انٹریکشن ہوتا ہے تو کیا بات کرتے ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ اس کو ریکوری کے لیے بھی دیکھیں انہوں نے کچھ کافی ڈالر مانگے ہیں انہوں نے سواپ کرنسی سواپ کے تحت امریکہ سے, اور ان کا کہ جی آپ ہمیں ڈالر دے دیں, آپ ہمارے فی الحال جو ہے اس کو ہمارے درہم کو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اس کو مختصر عام فہم میں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں قرض دے دیں تھوڑا سا, تو وہ تاکہ ہم اپنی دوبارہ ری بلڈنگ وغیرہ کریں. حالانکہ ان کے ریزرو وغیرہ بھی ہے لیکن وہ اپنے اکانومی کو اسٹیبل رکھنا ہے. تیسرا چیز میں نے اس کی بتائی تھی کہ جیو پولیٹیکل, یو ای کی ایک الائنمنٹ ہے ابراہیم اکارڈ کے لحاظ سے بھی, تو یو ای ابھی محسوس کرتا ہے کہ اس کی الائنمنٹ دوسری سائڈ پر ہے تو وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتا ہے. تیسرا اس کو گلا ہے یو ای کو کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر میزائل برسے ہیں, اور اس کا اپنی منشا تھی کہ کسی طرح کوئی ایکشن مل کے لیا جائے. جی سی سی آپ کو واضح رہے کہ کل فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر ایک جی سی سی کنٹری پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام کے تمام جی سی سی کنٹری پر حملہ سمجھا جائے گا, نیٹو کی طرح جیسے ان کا آرٹیکل 5 ہے. اس طرح کا کل انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو ان تمام چیز کا مجموعہ انڈرسٹوڈ تھا جمیل صاحب. جی, لیکن کل انہوں نے اس کو انووک کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب تک کہ جو ان کے چارٹر میں ہے اس چارٹر کے مطابق ان کلازز کو انووک نہ کیا جائے وہ ڈورمنٹ رہتا ہے. تو انہوں نے ابھی کل میٹنگ میں انووک کیا ہے کہ اگر ابھی ایسی بات ہوتی ہے آئندہ تو ہم اس طرح کریں گے. آپ کو یاد رہے کہ کتنا ان کو مختلف حلقوں سے امریکہ سمیت اور اسرائیل سمیت کہ آپ لوگ یکجا ہو کے ایران پہ حملہ کریں, لیکن اس میں بھی پاکستان کی ایک دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے میڈیشن کی. ہم نے کیونکہ سعودی عرب اس کا محرک ہوتا ہے ہمیشہ, تو سعودی عرب کے ساتھ ہم نے انگیج رکھا, قطر کے ساتھ, تو باقی ممالک کے ساتھ بھی, لیکن ان دو ممالک کے ساتھ خاص طور پر کہ آپ حملہ نہ کریں کیونکہ کاسٹ آف اٹیکنگ دیم واز ہائر دین دی کاسٹ آف ریسٹرین. تو اس چیز کو کرتے ہوئے اس کو بچا کے رکھا, کیونکہ وہ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل بھی بڑا خوش ہے, تو پھر تباہی بربادی اور ہوتی کیونکہ اور زیادہ اس ایران کے پاس جو بھی تھا وہ اس حساب سے حملہ کرتے. تو ان تمام چیزوں کو اگر مجموعی طور پر پیش کیا جائے اس کا پورا کنکلوژن, تو کنکلوژن یہ ہے کہ اس کے جیو پولیٹیکل تناظر میں اور نیشنل انٹرسٹ میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کیا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو 10% یا 15% یا 20% چانسز ہیں سمجھنے کے لیے کہ شاید یہ ڈیل نہ ہو سکے. حالانکہ پاکستان کی تعریف ایران بھی کر رہا ہے. ان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کل فلور آف دی ہاؤس پہ جو کہ سیکورٹی کاؤنسل میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان از کریٹنگ اے پاتھ وے فار دا میڈیا, ناٹ اونلی میڈیشن بٹ فار دا ڈیل. اسی طریقے سے قطر اب علیحدہ سے تعریف کر رہا ہے پاکستان کی. جاننا چاہتا ہوں جسٹ ٹو ریپ اپ دی انٹائر کنورسیشن, اب کیا ہوگا؟ اب یو اے ای اپنے ریٹ کے اوپر اپنا آئل پروڈیوس کرے گا اور اس کو بیچے گا. امپیکٹ فوری طور پر کیا ہوگا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یو اے ای نے اوپیک اور اوپیک پلس سے وڈرا کر لی ہے؟ جی, یو اے ای پہ قدغن نہیں ہوگی. وہ اپنے جتنا آئل چاہے گا پروڈیوس کرے گا. دیکھتا ہے کہ اگر سستا ہو گیا تو کم کر دے گا آئل دنیا میں, اگر مہنگا ہو گیا تو اپنا وہ 5 ملین کے قریب کر دے گا. پہلے نہیں کر سکتا تھا, پہلے جو کوٹا تھا اس کے مطابق کر سکتا تھا, تو اس کو آمدن زیادہ ہوگی. بیسیکلی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جی سی سی ایک پورا ایک بلاک تھا, اب اس میں سے ایک اہم کنٹری جو ہے وہ نکل گیا ہے, یعنی کہ یو اے ای, تو اب نئے بلاکس بنے گے. لیکن وہ تو اوپیک سے نہیں اوپیک میں سے نکلا ہے, اور جی سی سی سے, کیونکہ جن کی جتنے تانے بانے بنے ہوئے جی سی سی کنٹریز کے, یہ ٹرائبل اختلافات پہلے بھی رہے ہیں, اور ملکوں کے اختلاف کوئی ٹرائبل انداز میں چلتے ہیں دلوں میں, اور وہ پھر بھی جہاں ان کا اپنا مجموعی طور پر انٹرسٹ آتا ہے پورے اس کا جی سی سی کنٹریز کا, اس میں وہ ساتھ رہتے ہیں. میں نے بہت سارے ہچکولے دیکھے ہیں جی سی سی کنٹریز کے. کچھ ممالک مجھ سے آ کے شیئر کرتے تھے جب میں یو اے ای میں تھا, یا اب بھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کچھ اپنی تھوڑی بہت مخاصمت, لیکن جب بات آتی ہے جی سی سی کنٹریز کی تو وہ بیٹھ کے مجموعی طور پر فیصلہ کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں نہیں لگتا کہ یو اے ای جی سی سی کنٹری سے چلا جائے گا, نکل جائے گا, کیونکہ صرف یو اے ای نہیں ہے, بحرین بھی ہے, اور باقی ممالک جو یو اے ای کے ساتھ الائن ہے وہ بھی ہیں. تو اس لیے کم لگتا ہے کہ وہ اس طرح ہوگا. اور یو اے ای کا ایک وزن چاہے گا وہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جب بات ہو رہی ہے
اور اس کے 3 جو جزیرے ہیں اس جزیروں کا بھی فیصلہ کروایا جائے، جیسا کہ وہ چاہتا تھا یو اے کہ بھئی امریکہ ساتھ دے، تو ان کے جزیرے جو 61 میں ایران نے لے لیے تھے ان سے یا قبضہ کر لیا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو ابو موسیٰ کہتے ہیں، گریٹر تھوم کہتے ہیں، لیسر تھوم کہتے ہیں، کہ اس کو واپس لیا جائے. تو ابھی جو آگے ہے یو اے کے اپنے عزائم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، ہمارے ساتھ ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں جناب اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور جن ٹائمنگز میں یہ فیصلہ کیا گیا، ابھی دیکھتے ہیں جی سی سی کنٹریز اس پر مزید رد عمل کیا دیتی ہیں. اچھا جی، موونگ فارورڈ آپ کو ذرا ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کی اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ایک مثال، ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایرانی فٹ بال ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکہ جائے گی. ایرانی فٹ بال ٹیم امریکہ جائے گی. ایرانی حکومت نے باضابطہ اعلان کر دیا، اور ایرانی فٹ بال ٹیم پہلے ہی امریکہ میں ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان کر چکی ہے. اور ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی تیاری جاری ہے. فٹ بال ورلڈ کپ جون میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک ہمارا ہے پڑوسی ملک، آپ وہ دیکھیں کس طرح کی جنگ ہوئی ہے ایران امریکہ کے درمیان، اور ان کے درمیان ایک کہتے ہیں نا سالوں سال بعد، ڈیکیڈز کی سینکشنز کے بعد کوئی بات چیت جو ہوئی، جو اسلام آباد میں فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا اس میں ہوئی، جس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، یہاں پہ کوئی ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے آپس میں تعلقات جو بھی رہے ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کھیل سرحد، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. آرٹسٹ کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب ورلڈ کپ ہوتا ہے، جب آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے، اور آئی سی سی کا ایونٹ جو ہے اس کے لیے آپ پابند ہیں کہ جس کنٹری ہوسٹ کر رہی ہے وہاں جا کر آپ کو کھیلنا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کا پیسہ بھی زیادہ ہے، اور وہ ایک جائنٹ کہتے ہیں نا فرینچائز کے طور پہ سامنے آتا ہے، تو وہ اپنی منمانی کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے آئی سی سی کو منا بھی لیتا ہے. وہ ہمارے ملک میں ہمیشہ آ کر کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں. وجہ ان کے پاس صرف سیاسی ان کا جو بیانیہ ہے، ہیٹریٹ کا جو بیانیہ ہے، پاکستان کے خلاف جو اگینسٹ بیانیہ ہے، اسے توجیحات بناتے ہیں، اور اصل میں بس ان کی ایگو ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کہ ایران امریکہ میں جا کے کھیلے گا. ناٹ ٹو فرگیٹ 186 بچیاں جو اس ساری جنگ کے دوران شہید ہوئی. کتنی لیڈرشپ، خامنئی صاحب شہید ہو گئے اور علی لاریجانی شہید ہو گئے. کتنی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ ان کی ختم ہو گئی. لیکن ایران نے ابھی بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ جا کر کھیلیں گے. بالکل جی، تو آپ نے بڑی درست بات فرمائی کہ کھیل کی اور آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. اور یہ ایگزامپلز اگر پڑوسی کچھ سیکھ لیں اس سے بھی تو ان کے لیے اچھا ہوگا. لیکن ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو بڑی زبردست خبر سے آگاہ کریں پاکستان نیوی کے حوالے سے. پاکستان نیوی کا ہنگور کلاس آبدوزوں کا پروگرام ملکی دفاعی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. اس کے تحت مجموعی طور پر 8 جدید آبدوزیں بحری بیڑے میں شامل کی جا رہی ہیں، جن سے نہ صرف پاکستان کی زیر آب جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا، بلکہ بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو بھی نئی قوت فراہم کریں. بالکل جی، تو چینی ٹائپ یون کلاس کے جدید ورژن پر مبنی آبدوزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئر ڈیپینڈنٹ پروپلیشن، جدید سونار سسٹمز اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جو انہیں طویل دورانیے کے مشن اور خفیہ آپریشنز کے لیے انتہائی مؤثر بناتی ہیں. اب ہنگور پروگرام کی ایک اہم پیش رفت ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی معاہدہ ہے، جس کے تحت 4 آبدوزیں چین اور باقی 4 کراچی شپ یارڈ میں تیار کی جا رہی ہیں، جو پاکستان کی دفاعی صنعت میں خود انحصاری کی جانب ایک بڑا قدم ہے. تو کیا بات ہے، زبردست. اسی حوالے سے مزید ظاہر ہے ہم ریلیونٹ پرسنالٹی سے اس پر بات کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس بارے میں مزید بتائیں. دفاعی تجزیہ کار احسان احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ احسان صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں بتائیے گا یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں پاکستان کی بحری دفاعی حکمت عملی میں کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی، گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں خاص اسپیسیفکیشنز کے حوالے سے بھی بتائیے گا. السلام علیکم صدف، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ آنے کا موقع دیا. یہ جو آبدوزیں ہیں نا، یہ ورلڈ وار 2 کا پورا جو خد و خال تھا انہوں نے چینج کر دیا. اور اس وقت کے کسی بھی بحری قوت کے اندر آبدوزوں کا شامل ہونا جو ہے وہ اس کی جو بحری قوت کا میں اضافہ ہے اس میں ایک بڑا نمایاں فرق ڈالتی ہیں. پاکستان بحریہ اس خطے میں جو انڈین اوشن ریجن کا جو عربین سی کا
پاکستان نیوی پہلی فورس تھی جس کے پاس آبدوز آئی تھی، اور 1965 میں بھی غازی واز دی اونلی سبمرین جو کہ اس علاقے میں موجود تھی، اور اس کی بھی ہسٹری آپ کو موجود ہے. اور اس کے بعد سے پاکستان ہمیشہ سے ایک ایلیٹ سبمرین فورس کا مالک رہا ہے، جس میں زیادہ تر فرینچ رہی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ چائنیز سبمرینز کی طرف جا رہے ہیں. تو جو بیلنس ہے، جو توازن ہے طاقت کا انڈین اوشن ریجن میں، وہ ان سبمرینز کی وجہ سے ڈیفینیٹلی چینج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اینٹی سبمرین، اینٹی سرفیس، افیکٹس آن لینڈ، یہ تمام آپریشن جو ہیں وہ یہ سبمرینز کر سکتی ہیں. آپ نے جو خود اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ 8 سبمرینز یہ بن رہی ہیں، 4 چائنا میں بن رہی ہیں اور 4 ہی جو ہے کراچی شپ یارڈ میں بن رہی ہیں. اور اس سے جو کراچی شپ یارڈ کی جو اپنی کیپیسٹی ہے ایک ٹیکنالوجیکلی بہت مشکل پلیٹ فارم بنانے کی، کیونکہ سبمرینز بہت مشکل ہے بنانی. ہر ملک تو بہت کم ملک ہیں، مگر 8 یا 9 ملک ہیں جن کے اندر بن رہی ہیں، ان میں سے پاکستان ایک شامل ہو جائے گا. یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ناٹ اونلی کہ ہماری جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھائے گی، بلکہ جو ہماری جو انڈیجینس ڈیفنس پروڈکشن کی جو کیپیبلٹی ہے اس میں ایک بڑا میجر اضافہ ہونے جا رہا ہے ان سبمرینز کی وجہ سے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا یہ آبدوزیں بحیرہ عرب میں جو ایک پاور ڈائنامک ہے، طاقت کا توازن ہے، اس کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ اس طرح سے کہ ہم جو پاکستان بحریہ کی جو ڈاکٹرین ہے یا جو پوسچر ہے، ہم اپنے دشمن کے ساتھ نمبرز میں میچ نہیں کرتے. نمبرز ڈیفینیٹلی ان کے پاس زیادہ ہے، چاہے وہ ان کی اسکارپین کلاس ہے یا ان کے ششمار ہے یا کلو کلاس ہے، اور ان کے پاس کچھ ایس بی این بی. اگر ہم صرف سبمرینز کے نمبر دیکھیں، ہم فلیٹ کے نمبر کی بات نہیں کر رہے، تو ہمارا نمبر بے شک کم ہے. لیکن جو ڈاکٹرین ہے پاکستان نیوی کی، وہ ہمیشہ اوفینسو آپریشنز کے اوپر بلٹ ہے. یعنی ہم نے جنگ اپنے پانیوں میں نہیں لڑنی ہے، ہم نے جنگ دشمن کے پانی میں جا کے لڑنی ہے، اوفینسو کیپیبلٹی کے ساتھ لڑنی ہے. اور اس کے لیے آپریشنل ریڈینس جو ہے ہر وقت وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو طاقت کا توازن تو ڈیفینیٹلی چینج ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس نمبرز بھی موجود ہوں اور آپ کے پاس کیپیبلٹی بھی موجود ہو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ بہت عرصے سے اگر ہم صرف سبمرین فورس کے کمپیریزن کے اندر دیکھنا شروع کریں، ہمارے دشمن کی جو انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے، جو ان کی آبدوز کی کیپیبلٹی ہے، وہ بہت پرانی ہے. اور ابھی انہوں نے لیٹلی 6 سبمرینز انہوں نے ایڈ کی ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ دیکھتے رہیے کہ وہ جو سو کالڈ ان کی نیو برانڈ سبمرینز ہیں، وہ کئی دفعہ ہمارے اے ایس ڈبلیو ایسٹس کے ہاتھوں ڈیٹیکٹ بھی ہو چکی ہیں. اور سبمرین کا ڈیٹیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ فار شور وہ اٹ از گون. سو بیلنس آف پاور جو ہے میریٹائم ڈومین کے اندر، انڈر واٹر فورسز کے ڈومین کے اندر، ڈیفینیٹلی اس میں ایک میجر چینج آنے والی ہے. خاص طور پہ ایسی سبمرینز جو کہ یہ جو یوان کلاس ہیں، یہ کنونشنل ڈومین کے اندر پی ایل اے نیوی کا مین اسٹے ہے. چائنیز اپنے لیے جو چیز خود بناتے ہیں وہ اس کو ایز اٹ از ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو جو بھی باہر ہے اس کے لیے چینج کیا جاتا ہے. ہم اس کو خود چینج کرواتے ہیں، بیکاز جو ہمارے پانیوں کے اندر ریکوائرمنٹ ہے، جو ہماری آپریشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ویپن سوٹ جو ہے، اس کے اندر جو اکوپمنٹ لگنا ہے، وہ ہم اپنی آپریشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اپنے جو ہدایف ہیں ان کے مطابق اس کو چینج کرتے ہیں. سو اٹ از ناٹ کلاسیکلی جو چائنیز سبمرین جو U-39 یوان کلاس ہے وہ نہیں ہے، اس میں تھوڑے سے کافی ڈفرینسز. بٹ ناٹ ٹو فارگیٹ ان کے پاس رافیل بھی تھے، اور پھر ان رافیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اٹس آلویز مین بیہائنڈ دا مشین اور گن. احسان صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بتایا جا رہا ہے جی AIP ٹیکنالوجی ہے پاکستان نیوی کے لیے کتنی خاص پیش رفت ہے. دوسرے جو آبدوزیں ہیں، اسٹیلتھ اور سونار صلاحیتیں، یہ جو روایتی آبدوزیں ہیں اس سے یہ کیسے اس سے مختلف بناتی ہیں؟ اچھا، AIP میں ہم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم AIP استعمال کر رہے. یہ جو ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے، یہ جو ہماری پرانی سبمرینز ہیں، خالد کلاس، اگسٹا 90 براؤز جو ہے، ان پہ آلریڈی موجود ہے. لیکن جو ڈیزائن ہے وہ پہلے انجنس پہ ہم جا رہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس کی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو AIP ہے نا، یہ ایک انٹرمیڈیٹلی پرووائڈ کرتا ہے بٹوین کلاسیکل کنونشنل سبمرین جو کہ ڈیزل انجن چلاتا ہے، اس سے بیٹریز چارج ہوتی ہیں اور بیٹریز پہ یہ پوری سبمرین چل رہی ہوتی ہے.
دوسرے اینڈ کے اوپر ہوتی ہے نیوکلیر سامرین جو کہ نیوکلیر ریئیکٹرز کو یوز کرتی ہیں. اس کی انڈورنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں انڈورنس کی لمٹ جو ہے وہ انسانی لمٹ کے اوپر ہوتی ہے, لیکن انجن اور جو اس کی فیول کیپیسٹی ہے وہ ان لمیٹڈ ہو جاتی ہے. یہ اے آئی پی جو ہے وہ ایک ان بٹوین ایک سولوشن ہے جو کہ انڈر واٹر انڈیورنس جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہے. اور سبمرین کے لیے جو اس کا سب سے بڑا جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں جو اس کا پاورفل ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے اس کی اسٹیلتھ, اور اس کی اسٹیلتھ وہ ہے جب وہ پانی کے نیچے ہے اور وہ انڈیٹیکٹیبل ہے. ان سبمرینز کے اوپر خاص طور پہ جو ویپن سوٹ ہے وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, جو اس کی ڈیٹیکشن کیپیبلٹی کو بڑھاتا ہے, اور جو اس کی اپنی پروٹیکشن ہے ایکوسٹکس کی, یعنی جو اس کا شور ہے, اس کی جو کوائٹنس ہے وہ بہت بہتر ہے جو باقی مارکیٹ میں یا جو اویلیبل کنونشنل سبمرینز ہیں. تو شیلو واٹرز کے اندر دشمن کے پانیوں میں اس کی ڈیٹیکشن بہت مشکل ہے. ممکن ہے, ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بالکل ناممکن ہے, ان کے پاس بھی P8 آئیز اور باقی SW سسٹمز موجود ہیں, لیکن جو اس کا پنچ ہے وہ اس کی اسٹیلتھ ہے, اینڈ جو اس کی ایبلٹی ہے ٹو ڈیلیور میکسیمم ویپنز اگینسٹ شپس, اگینسٹ سبمرینز اینڈ ایون ٹورڈز لینڈ. اچھا, اور سر کیا ان آبدوزوں کی جو کروز میزائل لانچ صلاحیت ہے پاکستان کو اسٹریٹجک اسٹرائک کی نئی قوت بخشے گی ہے؟ جو اسٹریٹجک اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس پہ ابھی کام چل رہا ہے, اور جو کیپیبلٹی ڈیمانسٹریٹرز ہیں وہ تو کئی سال پہلے دکھائے جا چکے ہیں, اور جو میزائل لانچ کی کیپیبلٹی ہے وہ آج سے نہیں, وہ ہمارے پاس کئی دہائیوں سے ہمارے پاس جو پرانی سبمرینز ان پہ بھی موجود تھی, اور جو یہ نئی سبمرینز آ رہی ہیں ان کے پاس بھی جو کروز میزائل لانچ کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ موجود. ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, پاکستان کی جو نیول صلاحیتیں ہیں اس پر کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. جتنے بھی پلیٹ فارمز بنتے ہیں اس سائز کے 2,500 سے 3,000 ٹن کے, سبمرین سب سے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس کو بنایا جاتا ہے, کیونکہ جیسے شپ کا تو ایک حل بنتا ہے, سبمرینز کے اندر 2 حل ہوتے ہیں, ایک آؤٹر کیسنگ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر انڈر پریشر حل ہوتا ہے, اور وہ پریشر حل بنانا خاص طور پہ اس کے جو اینڈز ہیں کون اور ٹیل, یہ ٹیکنالوجیکلی بہت بہت مشکل ہے. بہت کم ملک ہیں جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا 8 یا 9 ملک ہیں جو یہ چیز بنا سکتے ہیں. جب آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے یہ کیپیسٹی اپنی بلڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سیلف ریلائنس آنا شروع ہوتی ہے, آپ مزید اس طرح کے پلیٹ فارمز اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق خود بنا سکیں گے. آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے اس کی اسکل بڑھنا شروع ہوتی ہے, اور پھر آپ جب اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو آپ پھر ایکسپورٹ کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے JF-17 اور مشاق MFI-17 جو ہے ان کے پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں. کامرا میں جہاز خود بھی اپنے لیے بھی بنائے, اور پھر وہ ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں, اور پھر آپ زر مبادلہ بھی اس کے تھرو کمانا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ احسان صاحب, بہت شکریہ, اچھے سے آپ نے ہمیں تمام تر چیزوں کے بارے میں سمجھایا. تو جناب پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں. بالکل جی, تو اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انٹر پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, ہوم اکنامکس اور جنرل گروپس کے امتحانات کا آغاز آج سے ہو گیا ہے, جن میں 1,59,572 طلبہ و طالبات شرکت کریں گے. انور خان مزید تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی انور. جی دیکھیں, انٹر کے سالانہ امتحانات 2026 کا آغاز جو ہے وہ باٹنی سال دوم کے پرچے سے ہوا ہے. 2 گھنٹے کے اوپر یہ پرچہ محیط ہے, جس کا آغاز 9 بجے ہو گیا تھا. سب سے اہم اور کام کی بات طالب علموں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے کا پیپر دے رہے ہیں تو آپ کو 20 صفحات کی کاپی ملے گی. اگر پرچہ 3 گھنٹے کا ہے تو آپ کو 30 صفحات کی کاپی ملے گی. اور اس مرتبہ تمام کے تمام نئے اصلاحات کے تحت امتحانات ہو رہے ہیں, اور جو طالب علم پرچہ حل کریں وہ اس بات کی احتیاط کریں, اس باتوں کو مد نظر رکھیں جس کی ویڈیوز کو پہلے شیئر کی جا چکی ہے, موک ایگزام اس حوالے سے ہو چکے ہیں. کاپی کے اوپر ایک حاشیہ ہوگا, حاشیہ کے دائیں جانب کسی بھی قسم کی آپ کو ایک لائن نہیں لکھنی ہے, کیونکہ یہ تمام کے تمام پرچے جو کوشچن پیپر ہوں گے ان کو اس حاشیے سے کاٹا جائے گا. اس کے بعد تمام کے تمام پرچے اسکین ہوں گے, جو آپ کی کاپی ہوں گی وہ اسکین ہوں گی. اسکین ہونے کے بعد یہ جانچ پڑتال کے مراحل میں جائیں گی. امتحان کے بعد
तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बता दी गई हैं। जो OMR शीट है उसको इंतहाई एहतियात से फिल करना है। OMR शीट को अगर आपने एहतियात से फिल नहीं किया तो आपके अच्छा पर्चा होने के बावजूद अगर OMR शीट ने आपके पर्चे को स्कैन नहीं किया तो आपका रिजल्ट जो है वो विद हेल्ड के अंदर चला जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको कबाहतें होंगी। तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से कमोबेश 1 से 2 महीना कबल तमाम की तमाम वीडियोस और मॉक एग्ज़ाम का इनेकाद किया गया था ताकि तलबा और तालिबात इस सूरत हाल से आशना हो जाएँ। और इस वक्त 170 से 75 इम्तहानी मराकज़ सुबह और शाम की शिफ्ट के अंदर बनाए गए। 21 इम्तहानी मराकज़ इंतहाई हसास है। अलबत्ता आज भी पर्चे जो है मुकर्रर वक्त पर शुरू हुआ, किसी सेंटर से पर्चा आउट होने। इम्तहानी मराकज़ हैं जहाँ पर बिजली प्रॉपर आ रही है? जी देखिए, अगर बात की जाएगी तो अब इसको इस तरीके से आप तकसीम कर सकते हैं। शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो गुज़िश्ता रात भी बिजली की लोड शेडिंग की जद में थे और इस वक्त भी शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे कमोबेश लोड शेडिंग उसी दौरानी के दौरान होती है जब इम्तहानात हो रहे होते हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से ख़त अरसाल किया गया था, ताहम उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत से तालिबे इल्म मुतासिर हैं। 15 जून तक ये इम्तहान बरकरार रहेंगे। और बिजली की लोड शेडिंग से भी मुतासिर है, गर्मी भी है, लोड शेडिंग भी है, जबकि कहा ही गया था इस्तिस्ना होगा। बस क्या कह सकते हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, गुफ्तगू सिलसिले में इसे कंटिन्यू करेंगे। स्टे देयर विद अस। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग बाखबर सवेरा एट ARY न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको दिन का आगाज़ बहुत खुश आइंद हुआ होगा। 10 बजे फिर जाके ना थोड़ी थोड़ी ज़रा नींद हटती है और लोग उठना शुरू होते हैं क्योंकि कॉफ़ी का एक कप खत्म हो गया होता है। और दूसरी बात यह है कि मौसम, ये देखें, अगर कभी कभी आप लोगों को हमारे थोड़ी एनर्जी लो लगे ना तो हमारा भी ख्याल किया करें, क्योंकि मौसम कराची में इतनी तपिश है, इतनी गर्मी है कि हम मजबूर हैं, मतलब हम जितना मर्जी कोशिश कर लें हाई एनर्जी रहने की, लेकिन मौसम का इफेक्ट तो होता ही है ना। और मौसम कहते हैं ना, व्हेन यू कम अंडर द वेदर, तो तबीयत जब आपकी खराब होती है, नज़ला जुकाम, ये तो इसका कोई सीजन नहीं है कराची में। जैसे कराची में 24 घंटे में मुख्तलिफ वेदर आप देख लेते हैं, इसी तरीके से नज़ला जुकाम का कोई सीजन नहीं है। तो साइम यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जनाब, मूविंग फॉरवर्ड अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे पास एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए अब आसानी कर दी है। अच्छा, एक ना बहुत, हम पंजाबी में कहते हैं बहुत खप होती थी लाइसेंस की कि ओहो लाइसेंस कैसे बनेगा, वहां जाके ट्रायल देना पड़ेगा, लाइन लगना पड़ेगा। लेकिन ये लाइसेंस से मुझे याद आया कि लाइसेंस के मामला तो सोलर पैनल के हवाले से भी थे कि भाई अब जो नए सारिफीन होंगे उनको सोलर के लिए जी लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। और सब इस पर काफ़ी ज़्यादा ज़रा बरहम भी थे, गुस्सा भी थे। लोगों का ये कहना था कि देखें जनाब, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की है और हम ऑलरेडी आप पर एक नया जो है ना नेट मीटरिंग, ये वाले सारे इश्यूज आपने कर दिए, फिर लाइसेंस भी जोड़ दिया है। इस पर बात करेंगे क्योंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि बाय एंड लार्ज बात करें लाइसेंस की तो जनाब वही मैं आपको बताया था कि एक खप होती थी कि लाइसेंस बनवाने का इशू, जिससे पूछो यार लाइसेंस में जाएंगे और वो पहले लर्नर बनेगा, फिर एक लंबी लाइन होगी, फिर हमें ट्रायल देना पड़ेगा। हर बंदा परेशान होता था एक जमाने में लाइसेंस को लेकर। लेकिन अब क्या हुआ जनाब, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए आसानी कर दी है। शहरी पहले तो मेडिकल की रिपोर्ट्स, दूसरे कागजात जमा कराते थे, लटरम पटरम बहुत से कागजात डॉक्यूमेंटेशन होती थी, लेकिन अब लाइसेंसिंग प्रोसेस को मुकम्मल पेपरलेस कर दिया गया है। इस फैसले से शहरियों का कीमती वक्त भी बचेगा और रोज रोज के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आईजी इस्लामाबाद ये कहते हैं कि अब शहरियों को किसी डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी या फोटो, जो एक वो आईडी कार्ड पिक्चर जो लाजमी होती थी ना, अपने साथ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई ऐसे ही ऑन द लाइटर साइड के मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी। खातून बड़ा शदीद एहतजाज कर रही थी। वो थी जी नादरा ऑफिस के बाहर और एहतजाज किस बात पे कह रही थी कि मेरी पसंद की तस्वीर जो है मेरे शनाख्ती कार्ड पे लगनी चाहिए। अब आपको, हम सबको पता है जो हमारे पासपोर्ट है, जो हमारे कितने अच्छे तरीके से आप खूबसूरत बन के भी आप तस्वीर खिंचवा लें, वो तस्वीर समहाउ ऐसी आती है कि बस इंसान कहता है बस इसे इमिग्रेशन वाले ही देखें, एयरपोर्ट हुक्काम ही देखें, बाकी और कोई ना देखे। अग्रीड। तो ये वाला मसला भी अब सॉल्व हो गया तमाम उन मर्दों खवातीन का जिनको अपनी पिक की सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो बात कर लेते हैं फिर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहसिन सरफराज वर्क हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वर्क साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लाइसेंसिंग में जिद्दत लाने, पेपर वर्क मुकम्मल तौर पर खत्म करने, पेपरलेस जाने, ये जो तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी आपको, उसके बाद ये इकदाम किए गए हैं और किस हद तक अवाम को फैसिलिटेशन मिलेगी इन तमाम तर इकदाम के बाद?
جی السلام علیکم سائم، صبح بخیر. جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن تھا اور وزیر داخلہ پاکستان کی ہدایت تھی کہ ہم پبلک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اسی سلسلے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس بہت عرصے سے ریسرچ کر رہی تھی کہ کس طرح ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکتے ہیں. اس میں ایک پبلک فیڈ بیک کا میکنزم تھا جس میں جو پبلک کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے اور جو ہیزل تھی بہت ساری ڈاکومنٹس کو اکٹھا کر کے لانے کی، اس کو بچانے کے لیے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ انفورس کیا. اور اس ون ونڈو آپریشن میں ہم نے جو ہمارا لائسنسنگ کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ پیپر لیس کر دیا. پہلے جب ایپلیکینٹ آتا تھا تو اس کو اپنا میڈیکل کا ایک فارم لے کے آنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ اسے فزیکل وہ تصویر کھنچوا کے آنی پڑتی تھی، CNIC کی کاپی لے کے آنی پڑتی تھی، پھر ہر سٹیپ کے اوپر اس کو ایک کاغذ کا پرنٹ ملتا تھا. تو اس ساری چیزوں کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. اب صرف اور صرف ایک CNIC لے کے معزز شہری آئیں گے، اسی پہ ان کا ون ونڈو ہال میں میڈیکل ہوگا، اب وہ کمپیوٹر کے اندر اس کا ریکارڈ دیا جائے گا. جب وہ نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے وہی جو ان کا ریکارڈ ہے میڈیکل کا ویزیبل ہو جائے گا جس پہ ان کو لرنر پرمٹ ملے گا. اس کے بعد 42 ڈیز کے بعد وہ جب اپنا لرننگ پیریڈ کمپلیٹ کر کے آئیں گے تو وہ جب ٹیسٹ کے لیے آئیں گے تو وہاں پہ بھی ان کے CNIC سے ان کا ڈیٹا فیچ کیا جائے گا. وہ اپنا تھیوری ٹیسٹ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد تھیوری ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد وہ اپنا پریکٹیکل ٹیسٹ جب پاس کریں گے تو ان کو جو ہے میسج مل جائے گا ان کے سیل فون پہ کہ آپ کا لائسنس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور آپ اپنا پرنٹنگ سیکشن سے جا کے اپنا کارڈ لے سکتے ہیں. یہ مکمل طور پہ ایک جی ورک صاحب ہمیں تھوڑا سا سمجھا دیں جو میڈیکل کا پروسیس ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. کراچی اور سندھ کی میں بات کروں تو کیا یہ پروسیس اب نہیں ہوگا؟ تو نیا طریقہ کار کیا ہے؟ جی صدف، اس میں میڈیکل تو ہوگا لیکن پہلے میڈیکل میں لوگوں کو وزٹ کرنا پڑتا تھا مختلف گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. وہاں پہ ان کو وہ جو ایک پروسیس ہے کہ OPD پہ جائیں، وہاں سے سلپ لیں، پھر ڈاکٹر صاحب ان کو ان کا چیک اپ کرتے تھے، پھر ان کا فارم فل کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پروسیس کے لیے لائسنسنگ سینٹر پہ آتے تھے. اب جو ہمارا ون ونڈو آپریشن ہے اس میں جو ڈاکٹر کی فیسلٹی ہے وہ پبلک فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے مہیا کی گئی ہے. تو وہیں پہ وہ آئیں گے اور بغیر کسی کیو کے جو کیومیٹک سسٹم ہے اس کے تحت وہ آ کے اپنا پروسیس کروائیں گے. میڈیکل کا ان کی ایگزامینیشن ہوگی اور وہیں پہ ڈاکٹر جو ہے ان کا میڈیکل کا جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیں گے بجائے اس کے کہ وہ ایک فارم پہ ان کو نکال کے دیں اور وہ اس کو لے کے جائیں. مطلب اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ویزیبل ہمارا ہو جائے. انڈر ون روف وہاں پہ میڈیکل فیسلٹی بھی ہوگی اور یہ سب چیزیں بھی ہوگی. اچھا یہ میں آپ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو ہم نے سندھ میں اور پنجاب میں تو ہم نے کافی عرصہ پہلے ہی شروع ہوتی ہوئی دیکھ لی تھیں. تو اسلام آباد آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے ان سب چیزوں کو اڈاپٹ کرتے کرتے؟ جی صاحب، یہ پہلے بھی اویلیبل تھی لیکن اب اس میں مزید جو ہے جدت لائی گئی ہے اور اب اس سسٹم کو مکمل پیپر لیس کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم جی ایگزیکٹلی پیپر لیس کر دیا گیا. اب ایون کہ ہم نے بہت ساری آن لائن سروسز بھی دی ہیں جیسے کہ اب کوئی ایپلیکینٹ اپنے گھر سے لرنر حاصل کرنا چاہتا ہے، سمپلی ہماری ویب سائٹ پہ جائے، وہاں پہ جا کے وہ اپنا میڈیکل فارم ڈاؤن لوڈ کرے، اپنے مرضی کے پریکٹیشنر سے میڈیکل کروا کے اپلوڈ کر کے وہ اپنا لرنر حاصل کر لے. اس کے لیے اسے ہمارے فیسیلیٹیشن سینٹر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح جو رینیول ہے وہ بھی ہم نے آن لائن سروس مہیا کر دی ہے، وہ آلریڈی ان ووگ ہے. اس میں اوورسیز پاکستانی اور وہ پاکستانی جو کہ اسلام آباد سے باہر ہیں وہ وہاں پہ اپنے سٹیز میں ہوتے ہوئے اپنا فارم اپنا جو لائسنس ہے وہ رینیو کر سکیں گے. اس کے علاوہ ای لائسنس ہے، اگر آپ فورن کسی کنٹری میں گئے ہیں تو آپ کے پاس اپنا لائسنس نہیں ہے اور آپ کو وہاں لائسنس دکھانے کی ضرورت ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اپنا ای لائسنس بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ساری بتا دیں اور یہ کتنے دنوں میں شہریوں کو لائسنس مل جائے گا؟ دیکھیں لائسنس فی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائی ہوتی ہے اور مختلف کیٹیگری کی مختلف ہے. مثلا لرنر سنگل کیٹیگری کا 1000 ہے. اسی طرح جو اگر کوئی کار موٹر سائیکل کا لائسنس حاصل کرنا چاہتا ہے تو 5000 ہے. اور جو ہماری لائسنس ڈلیوری ہے وہ ود ان 7 days ہے. ہمارے پاس کوئی بھی بیک لاگ نہیں ہے لیکن پبلک فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم جو ڈلیوری ایٹ ڈور اسٹیپ جو ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے چونکہ صرف اسلام آباد کی حد تک لائسنس تھا، اب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی ہدایت کے مطابق پاکستان کا کوئی بھی شہری اسلام آباد کا لائسنس حاصل کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے گھر پہ ان کا لائسنس پہنچے، بھلے وہ کراچی میں رہتے ہیں پشاور میں رہتے ہیں، تو ابھی ہم جو لائسنس ڈلیوری ایٹ ڈور اسٹیپ جو ہے وہ بھی کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ سرفراز برگ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے بقالا. اور اب تمام تر جو لائسنسنگ کا پروسیس ہے وہ پیپر لیس ہوگا. انڈر ون روف آپ کو میڈیکل فیسلٹی مل جائے گی جہاں پہ آپ کا چیک اپ بھی ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جدید مشینری کا کو بھی نصب کر دیا گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے لائسنس اپنے نہیں بنوائے ہوئے تھے, اچھا لرنر بھی وہ بتا رہے تھے کہ آن لائن ایپ کے تھرو آپ اپنا لرنر گھر بیٹھے بنوا سکتے ہیں. اور پھر ڈلیوری کی خدمات بھی جو ہیں وہ ڈور اسٹیپ تک ہوں گی. اور بہت زیادہ شہری اور بہت سے صوبوں میں یہ چیز آلریڈی ہو بھی رہی ہے, بٹ وی آر گلیڈ کہ چلیں اسلام آباد میں اس چیز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. جناب موونگ فارورڈ ایک اپڈیٹ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں. بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری نے پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے. State is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, jisme explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. Indian trained, is a Pakistani citizen and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. Indian ki army ke serving officer of JCU Major Sandeep of the Indian Army ne dahshat gard Majid ko hire kiya کہ ہم بلوچستان سے لے کے لاہور تک دہشت گردی کرتے ہیں. دس از واٹ یو کال این irrefutable evidence of state sponsored terrorism. اس بار یہ آئیڈیا جو ہے وزن تو زیادہ ہے اس کا. ہاں زیادہ ہے, اسی لیے کیونکہ پہلے گاڑی پہ چپکانے والا تھا نا, اس لیے اس بار کوئی نہیں ہے وہ چپکانے والا, اس لیے اس بار دوسرا ہے, نارمل ہے. صحیح ہے. کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, ہاں کہیں بیگ میں ڈالنا ہے, بس رکھ دینا ہے. صحیح ہے, باقی سیف ہے. ابھی تک آپ جیسے مرضی لے کے گھومو, ایسا کچھ نہیں ہے. بات سنیں نا, کرنل پیولی میں ویسے فوجی گاڑیاں بھی گھوم رہی ہیں نا کافی. نہیں اس میں نہیں, یہ بس اسٹینڈ پہ کرنا ہے, بس اسٹینڈ وغیرہ. The terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for them. The Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells, the largest tashkeel that came and attacked from cross-border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians. 71 have been killed. اس وقت آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کا نا ایک جملہ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے, اور وہ پڑوسیوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا کہ اگر جارحیت کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ تو پھر وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. ابھی بھی وہی اسٹیٹمنٹ ہے. اتنی مار پڑے گی کہ اگلی 7 نسلیں بھی بی جے پی کی اور مودی کی یاد رکھیں گی کہ پاکستان سے کبھی پنگا لیا تھا اور فالس فلیگ کرنے کی کوشش. ویسے جو ہے نا اب جو دن آ رہے ہیں نا, تو بھارت کی تو نیندیں پہلے سے اڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو 1 سال ہو گیا ہے, اب زخم تازہ ہوں گے, ان کے پھر سے ہرے ہو رہے ہیں, تازہ ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں, کہاں منہ چھپائیں گے. خیر کیا کہہ سکتے ہیں جناب, اس وقت میرے پاس اپڈیٹ ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں. مشرق وسطیٰ کے بحران اور پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز شدید مالی خسارے کا شکار ہے. ایئر انڈیا, انڈیگو, اسپائس جیٹ جیسی بھارتی فضائی کمپنیز کی تباہی نے مودی کے شائننگ انڈیا کا پول کھول دیا. بھارتی جریدے دا ہندو اور این ڈی ٹی وی کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے بھارت کے 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. ایئر انڈیا, انڈیگو اور اسپائس جیٹ نے حکومت سے ایویشن ٹربائن فیول کی قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. بھارتی میڈیا کے مطابق جیٹ ایندھن کی قیمتوں میں کسی بھی غیر منظم اضافے ایئر لائنز کے لیے ناقابل برداشت نقصانات کا باعث بن رہا ہے. فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز کے مطابق حکومت فوری مداخلت کرے, ورنہ طیارے گراؤنڈ کرنے اور پروازیں منسوخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. تو بھارت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور یہ تمام تر صورتحال ہے. اچھا جی جناب, دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر تکنیکی کام جاری ہے جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی میں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہرڈل ہے, ایک بریک ڈاؤن, اور اہم پائپ لائنیں پھٹنے کے باعث پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو رہی ہے. اوپر سے گرمیاں ہیں, اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے, اوپر سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے. مطلب کہ انسان عوام جائے تو جائے کہاں پر, بڑی پریشانی ہے. حکام کے مطابق شہر میں اس وقت پانی کی سپلائی تقریباً آپ دیکھیں کہ ادھار رہ گئی ہے, جبکہ مکمل بحالی میں مزید 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں. آئی گیس آدھی رہ گئی ہے. اچھا آدھی رہ گئی ہے.
تو مطلب وہ ادھار سے یہ ہے نا کہ مطلب پتہ نہیں کس کے پاس پانی ہے ہمارا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پائپ لائن سے پانی تو آ نہیں رہا. تو گلشن اقبال, گلستان جوہر, ناظم آباد, لیاقت آباد, ڈیفینس اور کلفٹن سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی قلت کا سامنا ہے. تفصیلات جانیں گے, ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ, افضل پرویز. افضل بتائیے گا, کافی دنوں سے پانی کی فراہمی متاثر ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل صدف اور سائم, دیکھا جائے تو شہر میں 2 روز سے پانی کی شدید قلت ہے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ واٹر کارپوریشن حکام بتاتے ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے دھابے جی کے مقام پر بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن کیا گیا, جس کے باعث جو شہر کو پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے والی لائن نمبر 5 اور لائن نمبر 2 وہ متاثر ہوئی ہے. 2 مقامات سے وہ ٹوٹی ہے, جس کی مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع تو کر دیا گیا, لیکن اب تک وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ 50 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے, جس کے بعد شہر کے جو مختلف علاقے ہیں, جس میں گلستان جوہر اسکیم 33, 45, 34, گلستان جوہر, گلشن اقبال, لیاقت آباد, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, نارتھ کراچی کے علاقے کے ساتھ ساتھ لانڈی کرنگی میں پانی کی سپلائی جو ہے مکمل طور پہ معطل ہو گئی تھی. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی کی سپلائی کے لیے متبادل جو ہے رستہ اختیار کیا گیا, اور شہر میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں پانی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے. دوسری جانب جو شہر بھر کے واٹر ہائی ٹینک تھے وہ بھی بند کر دیے گئے. ٹینکر سروس مسلسل 2 روز سے معطل ہے. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو مرمتی کام ہے یہ 48 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ 33 گھنٹے میں اس کو مکمل کر کے بدھ کی شام کو جو شہر کے مختلف علاقے متاثر ہوئے تھے پانی کے حوالے سے, وہاں پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی. جی تو افضل, یہ جو سارا ٹیکنیکل کام تھا یہ پہلے سے اسکیجول تھا جو ہونا ہے, روٹین کا کیا یہ کام ہوتا ہے یا یہ اچانک سے ہی کام آ گیا ہے؟ جی صدف, دیکھا جائے تو یہ شیڈول میں ہوتا ہے, کیونکہ اس سے قبل آج سے کوئی 10 روز قبل دھابے جی پر جو 5 وال تھے وہ لیکیج تھے, جس کے باعث لاکھوں گیلن پانی ضائع ہوتا تھا. اس شیڈول کے مطابق 5 وال کی مرمت کے حوالے سے آج سے 10 روز قبل جو ہے واٹر کارپوریشن نے کام شروع کیا تھا, اور ہنگامی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے شہر میں پانی کی سپلائی روکی گئی تھی. تاہم دیکھا جائے تو ایک عجیب صورتحال ہے شہر کی. مسائل تو بہت سارے, لیکن کہ الیکٹرک کی جانب سے شہر میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, اگر پانی آتا ہے تو لائٹ نہیں آتی, لائٹ آتی ہے تو پانی نہیں آتا. یہ اس وقت شہر کی شہریوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے مشکل کا سبب بنا ہوا ہے. جی اچھا, تو ویسے صورتحال بتا رہے ہیں, علاقے بھی آپ بتا رہے ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں, تو یہ جو مرمتی کام ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ٹائم فریم دیا گیا اس میں پورا ہو جائے گا؟ متبادل کیا کریں لوگ, کچھ آپشنز بھی لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ نہیں؟ جی افضل, چل افضل سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. میں دیکھتی ہوں ہر بات پہ جی معاملہ کہ الیکٹرک پہ آ جاتا ہے, چاہے وہ سڑکیں ہوں چاہے وہ یہ والا معاملہ ہو. افضل آ گئے تو افضل سے جان لیتے ہیں. افضل, آپ کو لگتا ہے ویسے کہ یہ تمام جو تکنیکی کام ہے یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس تک مکمل ہو جائے گا, اور کیا ویسے متبادل چیزیں فراہم کی گئی ہیں؟ اگر پانی پائپ میں نہیں آ رہا تو پھر کیسے متبادل پانی ملے گا؟ اچھا, افضل تک میرے خیال سے کوئی آڈیو ایشو ہے, لیکن جناب یہاں بھی تکنیکی ایشو ہے, یہاں پر بھی تکنیکی, یہ بھی کراچی اور کراچی کے سے جڑے معاملات تکنیکی ایشو سے جڑے ہوئے ہیں, انتہائی شدید ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا, ویدر کی بات کر لیتے ہیں. تو ویدر جو ہے جیسے کہ سائم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں, ان کی حالت بھی اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. گرمی میں بھی فلو ہوتا ہے, یہ بھی ہم ایک کراچی والے اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو گرمی شدید ہے, آنے والے دنوں میں بتایا گیا تھا کہ پارا مزید چڑھے گا. میں ویدر کی بات کر رہی ہوں, اور جناب کراچی والے تو تیار ہی ہیں, لیکن ملک بھر میں کیا صورتحال ہے ذرا یہ بھی بتا. ملک بھر میں یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے مختلف شہروں جیسے کہ خانپور ہے, ہارون آباد ہے, فورٹ عباس ہے, حاصل پور, بہاڑی, بھکر, گرد آلود ہوائیں اور تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی, جس سے گرمی کی شدت کم ہو گئی. سندھ کے بھی جیکب آباد اور بلوچستان کے علاقوں جیسے کہ ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد میں بھی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا. اچھا, اب وہ والا ٹائم آ گیا کہ جب ہم دوسرے شہروں
9 صوبوں میں آپ لوگوں کو بارش کی خبریں سنائیں گے اور ہم خود بیٹھ کے کراچی بھی سندھ میں ہی ہے نا, تو یہاں کیوں بارش نہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا, محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے, جبکہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. مطلب ہمارا موسم کیوں ہمیشہ خشک اور بدستور گرم رہتا ہے, یہ مجھے شکایت ہے اس چیز سے. جب میں اٹھ کے لوگوں کے سنیپس دیکھتا ہوں تو لاہور میں کل اچھا پراپر بارش ہوئی ہے اور ہوائیں چلی ہیں, تیز ہوائیں چلی ہیں, گرمی کا زور ٹوٹا ہے باقاعدہ طور پر. لیکن کراچی میں صبح موسم کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کلاؤڈی ہو تھا, جائے گی, لیکن یہ ہے کہ شام میں تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے. اچھا, محکمہ موسمیات جیسے کہ سائم بھی بتا رہے ہیں, مئی کے آغاز سے ہی بتا رہے ہیں ملک بھر میں شدید گرمی کی جو لہر ہے وہ دوبارہ شدت اختیار کر سکتی ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ تو ویدر کنڈیشن ہو گئی. اب آپ بھی اپنی ویدر ایپ پہ چیک کرتے رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. لیکن میں یہاں پہ بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. پی ایس ایل میچز اب ظاہر اپنے اختتامی مرحلے کی طرف ہیں اور بڑی ایکسائٹنگ میچز ہو رہے ہیں. کل کا میچ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا جو سب نے دیکھا, اور کل ایک بڑی جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پہلی بار تماشائیوں کو گراؤنڈ میں آنے کا موقع ملا, اور اب جتنے بھی پلے آف میچز ہیں اس میں تماشائی جو ہیں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. تو جب اجازت ملی اور انہوں نے کراچی اسٹیڈیم بھر دیا, میں حیران ہوں. کل میں بار بار یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کراچی والے آئے کہ نہیں آئے. کراچی والے تھینک یو سو مچ, کل آپ لوگوں نے اسٹیڈیم بھر دیا. اور یہ دیکھیں جب ہوتا ہے نا کراؤڈ تو پھر پلیئرز بھی بڑی زبردست کارکردگی دکھاتے ہیں, پھر سینچریز بھی بنتی ہیں, چھکے چوکے بھی لگتے ہیں. تو بابر اعظم نے شاندار سینچری سکور کی اور ہائی سکورنگ میچ نے بھی شائقین کا کہتے ہیں نا پیسہ وصول کرا دیا. اور اتنا سنسنی خیز مقابلہ تھا. میں خود کل اسٹیڈیم میں موجود تھا. آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جس دن اجازت مل جائے گی جی تو میں پہلا میچ اسٹیڈیم میں دیکھوں گا. تو بہت مزہ آیا. بابر کی وہ جو ایک رکی پھنسی ہوئی سینچری تھی وہ بھی کل ہمیں دیکھی. بابر فارم میں تھے, آؤٹ اسٹینڈنگ, ہیٹس آف ٹو بابر اعظم. پاکستان سپر لیگ کا کوالیفائر پشاور کے نام رہا. زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو بآسانی 70 رن سے شکست دی. پشاور نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے. اب کپتان بابر اعظم نے اس سیزن کی دوسری اور پی ایس ایل کیریئر کی چوتھی سینچری سکور کی, اور انہوں نے 59 گیندوں پر 103 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی. یعنی کہ وہ جو اسٹرائک ریٹ کا ایشو ان سے جڑا ہوا تھا وہ بھی ذرا سا اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے. اچھا, کشال مینڈلز نے 41 اور محمد حارث نے 35 رنز بنائے. شاداب خان نے 3 اور رچرڈ گلیسن نے 2 شکار کیے. تو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ہائی لائٹس کل کے میچ کی جو کہ بڑا زبردست رہا. اب آپ کو یہ بتائیں کہ 222 رنز کے تعاقب میں پھر اسلام آباد کے اوپنرز نے 5 اوورز میں 58 رنز کا آغاز دیا, لیکن پہلی وکٹ گرنے کے بعد کوئی بھی کھلاڑی جم کر نہیں کھیل سکا. وکٹیں گرتی چلی گئیں اور پھر پوری ٹیم جو ہے ہم نے دیکھا آؤٹ ہو گئے. سمیر مناس نے 44, محسن ریاض نے 25, اماد وسیم نے 22 رنز بنائے. پشاور کے آرون ہارڈی نے 3, سفیان مقیم اور خرم شہزاد نے 2 وکٹیں حاصل کی. تو یہ تو جناب میچ ہو گیا. جی یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ شائقین کی انٹری ہو گئی ہے. نیشنل اسٹیڈیم میں میگا ایونٹ کو 4 چاند لگیں گے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ فائنل میں بھی اب جائیں گے شائقین کرکٹ. تو کراچی والوں نے کل جو رسپانس دکھایا, جو ٹرمینڈس آؤٹ اسٹینڈنگ تعداد میں کل اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا, مزہ آ گیا, زبردست. تھینک یو ویری مچ کراچی آئٹس, آپ لوگوں نے مان رکھا. یہ دیکھیں, تھینک یو کراچی, سی یو اگین. تو کل اسٹیڈیم میں باقاعدہ کراچی والوں کا شکریہ ادا کیا گیا. آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا. بھائی سب نے وزیر اعظم کا اور پی سی بی چیئرمین کا بھی شکریہ ادا کیا. تو وہ جو انٹری تھی نا جب گیٹ اوپن ہوئے, وہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستانی کتنے کرکٹ لورز ہیں, اور جس طریقے سے کراچی والے پہنچے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ اسٹیڈیم نہیں آتے, لیکن واقعی کل کراچی والے اسٹیڈیم پہنچے اور بھرپور سپورٹ کیا. وہ کہ کراچی کی اپنی ٹیم تو نہیں تھی لیکن ساری ٹیمیں ہماری ہیں, اور پشاور اسلام آباد کا یہ میچ تھا. اچھا جی, یہ بھی آپ لوگ سن لیں ذرا کہ پی ایس ایل 11 کے اب 3 میچز باقی ہیں, اور تینوں ہی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے, جن کے لیے ٹکٹس کی فروخت عروج پر ہے. لاہوری تو دیوانہ وار قطاروں میں لگ کر ٹکٹس خرید رہے ہیں, اور کرکٹ کے ستاروں کو اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں. اب قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والا فائنل آپ دیکھیں کہ میچ کی ٹکٹس 1500 سے 12,000 روپے تک دستیاب ہیں, لیکن
किंग बाबर आजम के फैन तो स्टेडियम में खेलते देखने के लिए 20,000 रुपए तक टिकट भी खरीदने के लिए तैयार है, और तो जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है वैसे वेल डिजर्व, मतलब मेक सेंस। मैं तो कहती हूँ कि तो बाकायदा नजर भी उतारी गई थी उस दिन, हम देख रहे थे जब उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी स्कोर की थी काफी ऐसे बाद। अच्छा जनाब, PSL 11 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से कौन सी टीम टकराएगी, इसके पहले मरहले में आज क्या होने जा रहा है? आज मुल्तान और हैदराबाद का टाकरा होगा और जीतने वाली टीम फिर 1 मई को इस्लामाबाद से दूसरा एलिमिनेटर में 2-2 हाथ करेगी, और आज का जो मैच टीम हारेगी वो फिर इवेंट से बाहर हो जाएगी। तो देखते हैं, लीग राउंड में हमने देखा कि हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में 4 विकेटों से शिकस्त दी थी, और यूं हैदराबाद की जो टीम है पहली बार PSL में हिस्सा ले रही है। आपको पता है रावलपिंडीज एंड हैदराबाद ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, रावलपिंडीज ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी वो आपके सामने, हैदराबाद फर्स्ट टाइम जो है वो इस मरहले तक पहुंची है। अब देखते हैं जनाब मुल्तान सुल्तान कितना टफ टाइम। जनरली सदफ एज अ क्रिकेट लवर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है आपके तर्जे के मुताबिक व्हिच टीम विल विन PSL 11, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पेशावर जिस तरह नॉन स्टॉप किसी ने कहा था दे आर प्लेइंग लाइक ऑस्ट्रेलियंस, तो वो बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, टीम बड़ा ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। Agreed. तो ये बड़ा कहते हैं ना ऑब्वियस चॉइस भी है, ऑब्वियस गेस भी है। यस मूविंग फॉरवर्ड बात कर लेंगे इसी हवाले से, फिर PSL की रौनकें दोबारा से डबल हो गई हैं, दुगना हो गई हैं, बहाल हो गई हैं, तो बात करेंगे शाहिद हाशमी, नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब से अगर आप इजाजत दें मैं पहला सवाल पूछूं। शाहिद साहब, इतने दिनों बाद शायकीन क्रिकेट को मौका मिला स्टेडियम में आने का, और कराची में थोड़ा हमें डर ये था कि इतने अरसे बाद जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए ओपन किया तो हो सकता है पब्लिक रिस्पॉन्ड ही कोई ना दे, पब्लिक आए ही ना, जो कि कराची वालों की रिवायत रही, लेकिन कल कराची वालों ने दिखा दिया। सुजरा में बताएगा हाउ वाज द एनवायरनमेंट, कैसा माहौल था, पब्लिक कितनी खुश थी, जरा थोड़ी हमें इस हवाले से आंखों देखा हाल भी बताइए। देखिए, किसी भी क्रिकेट मैच की जान होती है, रूह होते हैं तमाशाई, जब वो तालियां बजाते हैं खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होता है, जब वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं तो प्लेयरों को अंदाजा होता है कि उनकी कारकर्दगी खराब चल रही है। लेकिन कल तो सारे लोगों को इतना जोश व खरोश था, सुबह सवेरे से लोग चाइना ग्राउंड पहुंचना शुरू हो गए थे कि हमें टिकट चाहिए किसी तरह, इसलिए कि इंटरनेशनल जो 17-18 मैच पिछले सीजन में हुए थे वो भी कराची में नहीं हुए थे, कुछ लोग कम आते थे, उस वजह से भी इंटरनेशनल मैच कराची को नहीं मिल रहा था। ये जब मैच मिला तो सुबह सवेरे से लोग ग्राउंड में पहुंचे, टिकट हासिल किए, और क्रिकेट बोर्ड की और इन तमाशाइयों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अच्छे इंतजाम थे टिकट के। थोड़ा लोगों को शुरू में पानी की तकलीफ हुई, लेकिन फिर पानी भी मिलना शुरू हो गया और टिकट मिले तो वो सब ग्राउंड में पहुंचे और फिर उन्हें शानदार क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिली। बाबर आजम जिनको ज्यादातर लोग देखने के लिए जाते हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। ज़ल्मी जिसके ज्यादातर फैन थे, 70% कल फैन ज़ल्मी के थे और उन्हें खुशी हुई कि उनकी टीम ने बड़ा अच्छा एक मुकाबला जीता। तो कराची की क्रिकेट की रौनकें कल समझे कि एक तरह से जबरदस्त तरीके से बहाल हुई। बाबर का आपने जिक्र किया, बाबर की तो कल जो परफॉर्मेंस हमने देखी, हमें वही किंग फॉर्म बाबर की वापस से नजर आई और बड़ी दुआएं भी की थी हमने कि बाबर अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। लगता है आपको कि बाबर की जो परफॉर्मेंस है खासतौर पर कल वाली, वो देख के T20 में वापसी के लिए हेड कोच या फिर सिलेक्टर्स को उन्होंने मुतासर किया है किसी न किसी पॉइंट पे? बिल्कुल किया है मुतासिर, और अल्लाह करे सबकी यही दुआ है कि वो यही फॉर्म, इसी स्टाइल की क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेलें। ज़्यादातर प्लेयरों के लिए, जो बैटर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो मैच्योर होते हैं 30 साल के बाद। आप जो रूट को देख लें, आप सचिन तेंदुलकर तो खैर हमेशा से मैच्योर थे और बहुत रन बनाते थे, लेकिन ज़्यादातर बैट्समैन 30 साल की उम्र के बाद मैच्योर होते हैं। बाबर आजम की बैटिंग में जो मैच्योरिटी नजर आ रही है, आप वो अक्टूबर में जाके 31 ईयर्स के होंगे। अच्छा। उनके पास 7, 8, 9 साल के क्रिकेट के अभी उनके पास हैं, बल्कि और भी ज्यादा बैटर तो खेल सकते हैं। बैटर तो 42, 43 तक खेल सकते हैं, तो उनके पास टाइम है, वो खेलें। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह से खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को वो फतूहात दिलवाएं जिनका पाकिस्तान को बड़ी सख्ती से इंतजार है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे, ICC लेवल पे इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो अब सब लोगों की नजरें बाबर आजम पर होंगी। और बिल्कुल सही कहा सदफ ने कि उनकी नजर रेगुलरली उतारते रहना चाहिए, उनको खुद भी सत्ता और खैरात बहुत ज्यादा करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि फिर जो माइक हसन ने जो किया वर्ल्ड कप में हमारी टीम के साथ जो किया ही किया, फिर बाबर आजम के साथ जो उन्होंने किया, जिस नंबर पे उनको खिलाया गया, फिर वो भी आज बाबर को अगर हम ये कहें, चलें ये तो हमें देखना है कि इंटरनेशनल मैचेस में, इंटरनेशनल जब प्लेयर्स के साथ मैचेस होंगे तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, असल इम्तिहान तो वो है।
لیکن کل بابر نے یہ سارے جو فیصلے ہوئے تھے T20 ورلڈ کپ میں وہ غلط ثابت کیے، اس پر کیا کہیے گا شاہد صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ بابر اعظم کو نمبر 4 پہ کھلانا انجسٹس ہے، ناانصافی ہے ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ. وہ اگر کھیلیں گے کرکٹ اور T20 کرکٹ کھیلیں گے تو وہ ٹاپ نمبر پہ 1-2 پر ہی کھیلیں گے. بہت بھی اگر انہیں نیچے بھیجا جا سکتا ہے تو 3 نمبر پر، اس لیے کہ پاکستان مشہور ہے اس کے اوپنر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، دوسری تیسری بال پہ بھی نمبر 3 کی بیٹنگ آ سکتی ہے. تو بابر اعظم کو ٹاپ کے نمبروں پر نہ کھلانا ناانصافی تھی. پھر ظاہر ہے نمبر 4 پہ ان کی کارکردگی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری میچ میں سری لنکا کے خلاف انہیں ڈراپ بھی کر دیا گیا، جو ان کے کریئر میں T20 کریئر میں پہلی دفعہ ہوا کہ انہیں ڈراپ کیا گیا. لیکن اب بابر اعظم نے PSL میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. ان کو خود بھی چاہیے کہ وہ اسی انٹینٹ کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلیں گے، اور کھیلیں گے. وہ ایک اچھے کرکٹر ہی نہیں، اچھے انسان بھی ہیں. کوچز کو بھی چاہیے کہ ان کو ان کے صحیح نمبر پر کھلائیں تاکہ پاکستان ٹیم کو بھی فائدہ ہو. اور شاہد بھائی آج ملتان اور حیدرآباد اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو کون سی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیے دونوں اچھی ٹیم ہے، اور حیدرآباد نے جس طرح کم بیک کیا ہے، پہلے 4 میچ ہارے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے جیتنا شروع کیا تو وہ جیتتے ہی چلے گئے، 5 میچ جیت لیے. ان کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، جیل ہو گئی ہے. ملتان نے اپنے آخری 2 میچ ہارے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے اچھے پلیئر ہیں، تو اچھا مقابلہ ہوگا. اور یہ آسٹریلین کلچر کا مقابلہ ہے، دونوں ٹیموں کے کوچز آسٹریلین ہیں، دونوں ٹیموں کے کپتان آسٹریلینز ہیں. ملتان سلطان کے پاس تو بہت سارے آسٹریلینز ہیں، پیٹر سیڈل ہیں، اسٹیو اسمتھ ہیں، جارج فلپی ہیں. تو آسٹریلین کلچر کا ایک امتحان ہے، لیکن میرے حساب سے کچھ تھوڑا سا ایج حیدرآباد کنگز کو ہے جس طرح انہوں نے کم بیک کیا ہے. کیا بات ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست طریقے سے اب یہ میچز ہو رہے ہیں. تو جب ویسے PSL ختم ہونے لگتا ہے شاہد صاحب، تھوڑا ذرا دل بھی دکھی ہونے لگتا ہے. تو کچھ اپ کمنگ کرکٹ ایونٹس ہیں جو آنے ہیں، تاکہ ذرا اس سے امیدیں جوڑ لی جائیں، تھوڑا وہ بھی ہمیں بتا دیں اب آگے کیا اسکیڈول ہے. دیکھیے پاکستان کو 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش جانا ہے، اچھی سیریز ہوگی. پاکستان ٹیم نے پچھلے سال ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ایک سیریز کھیلی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف، 1-1 ہوئی تھی. 2-0 ہونی چاہیے تھی پاکستان کو، دونوں ٹیسٹ جیتنے چاہیے تھے. لیکن ساؤتھ افریقہ کی بھی ٹیم بہت اچھی ہے، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنز ہیں، وہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز ہیں. تو بنگلہ دیش میں بھی اچھی سیریز ہوگی. اس کے بعد پھر جون میں پاکستان نے 3 ون ڈے انٹرنیشنلز آسٹریلیا سے کھیلنے ہیں، وہ بھی ایک اچھی سیریز ہوگی. اور پھر پاکستان نے ODI ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے جو اگلے سال اکتوبر میں ساؤتھ افریقہ، زمبابوے اور نامibia میں ہونا ہے. اور ہماری ورلڈ کپ ODI ورلڈ کپ کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے. ہم 2011 کے بعد سے سیمی فائنل میں نہیں پہنچے. چلیں شاہد بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس سے مزید آپ سے ہم حقائق نہیں جا سکتے شاہد صاحب. ابھی ہمیں خوش ہونے دیں کیونکہ بڑے زبردست طریقے سے ہماری ٹیم کھیل رہی ہے. دعا گو ہیں ہماری ٹیم کے لیے. ساری ٹیمیں ہماری ہیں. میں کس ٹیم کی بات بھائی کروں؟ ساری ٹیمیں ہماری ہیں، چاہے وہ پنڈیز ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہے، چاہے وہ پرانی ٹیمز ہیں، سب ٹیمز ہماری ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ جو PSL ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. اور PSL ہے پاکستان کی لیگ، تو کیا بات ہے. تو بڑے بڑے کھلاڑی بھی اس PSL سے جڑے. تو لیٹس سی آج کا میچ کیسا ہوتا ہے اور پھر فائنل تک دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. اینڈ وی لیٹ یو نو دی اپڈیٹس. بٹ کرکٹ زیادہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے بلے بھی خوب استعمال ہو رہے ہوں گے، اور اتنے بلے استعمال ہو رہے ہیں کہ لکڑی سے بلے بنتے ہیں اور وہ لکڑی کم پڑ گئی ہے. کرکٹ کے قوانین بنانے والی MCC بھی پریشان ہو گئی ہے، اور اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا گیا ہے. آپ کو ذرا ایک رپورٹ ہمیں تیار کی ہے، وہ دکھاتے ہیں. زیادہ کرکٹ زیادہ بلے، پاور ہٹنگ سے بلے ٹوٹ رہے ہیں. کرکٹ بیٹ کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، اتنا کہ انگلش لکڑی کم پڑ گئی. زیادہ بیٹس انگلش ولو سے بنتے ہیں جس کا درخت 12 سے 15 سال میں مضبوط لکڑی دیتا ہے. مانگ زیادہ ہے پر لکڑی کم پڑ گئی. انگلینڈ میں بلے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ. تو جی میرا بلہ واپس کرو، میں نہیں کھیل رہا، میں نے گھر جانا ہے. وہ والا جملہ آپ لوگوں کو کس کو ادھار دیا ہوا تھا آپ نے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور اب جو میں جملہ بولنے لگوں شاید یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا انسنا سا جملہ ہو کہ انپاپولر ہو. سولر صارفین کے لیے خوشخبری آ گئی فائنلی، اور وہ یہ ہے کہ نیپرا نے 25 کلو واٹ مطلب 25 kVA اور اس سے کم کے سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی ہے. لائسنس مطلب لائسنس فی نہیں دینی پڑے گی ان لوگوں کو. ترجمان نیپرا یہ کہتے ہیں کہ نیپرا نے پاور ڈویژن کی درخواست پر لائسنس کی شرط ختم کی. وزیر توانائی اویس لغاری نے 25 kVA اور اس سے کم کے سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کرنے کی ہدایت کی تھی.
اچھا، اور آپ نے جیسے بتایا کہ اس حوالے سے نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دی. ایک بات بس میں جاننا چاہتی ہوں، ظاہر ہے سولر پینلز لوگ لگاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے اپنی جمع پونجی، سیونگ، پورا سب کچھ بچا کے رکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن جب اس طرح سے چیزیں آتی ہیں، جب اس طرح سے فیصلے آتے ہیں، کبھی نیٹ میٹرنگ کی بات کی جاتی ہے، کبھی لائسنس کی بات کی جاتی ہے، کبھی ڈیسیجنز آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ڈسکریج ہوتی ہے، پبلک ڈسکریج ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کریں کہ نہ کریں. اور ہمیشہ سے یہی بتایا جاتا ہے جی جو اب نئے صارفین ہوں گے نا ان پہ یہ قانون یہ اپلائی ہوں گے. تو یہ بار بار یہ کانسٹنٹ جو چینج ہو رہا ہے نا، یہ بار بار جو اس کو لے کر فیصلے ہو رہے ہیں، ایک جامع پالیسی لے کر آئیں، ایک ہی بار ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے، لیکن تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کر اس پر آپ بات کر سکتے ہیں. اور تھوڑا پبلک کا خیال کریں. پہلے ہی وہ اتنے سارے بل دے رہے تھے، لوگوں نے ان بلوں سے بچنے کے لیے سولر پینلز میں انویسٹ کیا. اور یہ جو روز کی چھیڑ چھاڑ ہے نا، اس سے نئے سولر صارفین بہت ڈسکریج ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ سولر صارفین جنہوں نے انویسٹمنٹس کرنی ہے، ظاہر ہے اگر آپ ایک 3 کلو KVA کا آپ لگواتے ہیں سولر سسٹم گھر میں، وہ آپ کو کاسٹ کرے گا اراؤنڈ 6-6.25 لاکھ. اگر آپ 5 KVA 6 KVA کا لگواتے ہیں 10 سے 12 لاکھ کہیں نہیں گئے. تو 10 سے 12 لاکھ کوئی عام شہری جیب میں لے کے نہیں بیٹھا. وہ ظاہر ہے کہ اپنا کوئی سونا بیچے گا، کوئی ادھار پکڑے گا، کوئی انسٹالمنٹ سے بینک سے لون لے گا، تو اور پھر اپنے گھر کو آکیوپائی کریں گے. تو یہ بڑا ایک خاموش انقلاب تھا گرین ریولوشن کی طرف. اس کو پلیز اس کو انکریج کریں. اگر موٹیویٹ نہیں کر سکتے، پش نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس طرح کی پالیسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور اب سولر پینلز صرف سولر پینلز کی بات نہیں ہے، اب سولر پینل سے منسلک اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. بھئی آپ یہ دیکھیں ابھی جو حالیہ جو بحران ہوا ہے تو سب کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنی امپورٹنس ہے گرین ریولوشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ملک جو ہے انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جبکہ ہماری اس میں کوئی کنٹریبیوشن وہ نہیں ہے، لیکن ہم متاثر ہیں. آئے دن سیلاب آنا اور یہ ساری چیزیں آنا، اس میں یہ بڑا گرین جو گیسز ہیں، جو گرین ہاؤس ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے وہ آئل کنزمپشن کی طرف جو ہے وہ کم ریلائی کرنے لگے. EV بائکس آ گئی، EV ویکلز آ گئی ہیں. اس کو ہمیں زیادہ انکریج کرنا چاہیے بجائے لوگوں کو ڈسکریج کرنے. اور لوگ اب دیکھیں ڈسکو سے بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، ہیسکو لیسکو پہ نہیں بھروسہ کر رہے، وہ اپنی چھت کے اوپر لگے پینل کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ ان کا ڈیسیژن میکنگ موٹیویٹ ہوتی ہے، اور اسی بھروسے وہ پھر EV گاڑیاں لے رہے ہیں. EV بائکس آج کل آنا شروع ہو گئی، EV بائکس لے رہے ہیں. تو کہاں سے چارج کریں گے؟ کیونکہ وہ ڈسکوز کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ تو اپنے پینل سے چارج کریں گے. تو یہ ایک پینل سے جو ہے نا منسلک بہت سی چیزیں ہیں. پلیز ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. اگر ہم ان کو پش، ان کو انکریج نہیں کر سکتے تو ڈسکریج بھی نہ کیا جائے. جو آٹو پہ ہونے دیں. پبلک کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کو لوگ ووٹ دے کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی آواز اٹھائیں، ان کو آواز بننا چاہیے، اور باقاعدہ اس پر ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے کہ پبلک کی کیا ڈیمانڈ ہے، پبلک اس وقت چاہتی کیا ہے، ان کی زندگی میں ریلیف کیسے آئے، اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. چلیں جی، آپ ذرا جب ہم کہتے ہیں نا ان ساری چیزوں کی بات کریں تو اسی سے جڑا ایک بڑا معاملہ، کیونکہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہمارے ماحول پر بھی آتا ہے، ہمارے ویدر پر بھی آتا ہے، کلائمیٹ پر بھی آتا ہے. کراچی کی ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کراچی میں جب گرمی پڑتی ہے تو بہت سارے ایشوز پھر ڈسکشن میں آتے ہیں. کراچی کا سبزہ کہاں گیا؟ آپ جگہ جگہ دیکھیں یہ کانکریٹ کا پورا ایک جنگل بن گیا ہے. گو کہ جس طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، وہ ایک الگ کہانی، وہ ایک الگ دکھ ہے ہمارا، ایک الگ درد ہے، لیکن یہاں پر آپ کو سبزہ نہیں کہیں دکھائی دیتا ہے. اس وقت اگر میں پارے کی بات کروں تو ابھی ہم اپریل کے اینڈ میں تقریباً یہاں پر جی 36 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اکثر و بیشتر. اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ درختوں کا خاتمہ، سبزے کا نہ ہونا. بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں جی جو شہر کا جو گرین کوریج ایریا ہے وہ گھٹ کر تقریباً 2% رہ گیا ہے. آپ سوچیں کہ اگر اب ہم بڑی میں سادہ اگر بات کروں نا کہ اب چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں تو شاد و نادر کوئی درخت نظر آتا ہے کراچی کے اندر. سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے کوئی ایک پارک آپ لوگ فیڈ بیک میں کامنٹ سے بتا دیجیے گا جہاں پر بڑے سرسبز و شاداب آپ کو درخت ملے. کوئی ایسا پکنک پوائنٹ، کوئی ایسا فیملی پوائنٹ بتا دیجیے گا. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ بہت سی اسپیشیز پرندوں کی انڈینجر ہو رہی ہیں. ہمارا جو گرین ہاؤس افیکٹس ہے، جو گیسز ہیں، وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. گرمی سے گرم ہوتی جا رہی ہے. سردیاں آتی ہیں تو شدید سردی. اس کے بعد جو رین فال کا سارا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹربڈ ہوا ہے. اور ابھی آپ سوچیں کہ جب مونسون آتا ہے تو پھر ہم یہاں پر اربن فلڈنگ کی بات کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سبزہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر. پلس انفراسٹرکچر، بہت سارے ایشوز بھی ہیں. چلیں جی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے ایک شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ترجمان ہارٹیکلچر سوسائٹی آف پاکستان رفیع الحق صاحب. السلام علیکم رفیع صاحب. السلام علیکم سر. یہ 2% رہ گیا ہے کراچی کا سبزہ، ہونا کتنا چاہیے تھا اور یہ کتنی جلدی اس 2% پر آیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں، ایک مختصر سا ایک تعزیت نامہ ہے جو کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست سینئر مربی ڈاکٹر پرویز امیر کی رحلت جو کل انتقال کر گئے لاہور میں، اور ڈاکٹر امیر محمد ایک بہت بڑا نام ہے اس ملک کی ایگریکلچر کی تاریخ میں، ان کے صاحبزادے تھے اور ان کے بہت ساری کنٹریبیوشن ہیں قومی لیول پر، تو ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے لیے یہ تو اس کے اب آتے ہیں ذرا ہم ٹاپک پر. بالکل آپ کا کہنا درست ہے. اصل میں 2008 کے ایک اعداد و شمار کے مطابق یہ سبزہ 8% تھا. 8% تھا 2008 میں؟ جی ہاں. اصل میں ہم بہت ساری چیزیں رفتہ رفتہ رازداری کے ساتھ ہوئیں. کچھ ترقیاتی منصوبے آئے. نارتھ نظام آباد کا یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارا ایک میجر چنک جو ہے وہ گرین لائن نے چبایا. جو درخت ڈسپلیس ہوئے ان کی ریپلیسمنٹ، ظاہر سی بات ہے وہ میچور درخت تھے، ان کی ریپلیسمنٹ جب ہوتی ہے اس کو میچور ہونے میں وقت لگتا ہے. تو یہ بڑے صبر آزما کام ہوتا ہے. جو درخت لگائے گئے تھے وہ ایک دن میں نہیں لگائے گئے. 18 سال میں 6% سبزہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا کراچی. جی ہاں، اس کے کئی وجوہات. ہم نے ترجیح ہے نا ہمارے عنان حکومت میں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ترجیح یہ تھی کہ ہم نے سبزہ ورسز کنکریٹ کر دیا. اب ہائی رائزز ہونے لگے، ہائی ڈینسٹی ایریا بننے شروع ہو گئے. جو پہلے ہمارے جو بلڈنگ کوڈس تھے کہ ایک بنگلو میں 33%، جہاں تک مجھے یاد پڑتا 33% گرین ایریا آپ کو اسپیس چھوڑنی تھی تاکہ ویل وینٹیلیٹڈ ہو. اب ہم نے اس اسپیس کو کنکریٹ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. زیادہ تر جو مکانات ہیں یا ہاؤسنگ یونٹس ہیں وہ انکروچڈ ہیں. انکروچ یہ ہے کہ اب ان کو ایک باؤنڈری دی گئی ہے تو وہ باؤنڈری سے 3 فٹ باہر ایک یہ ایوریج. تو یہ ایک سوسائٹی کا ٹرینڈ تھا کہ ہم نے اس ترجیح کو سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے زیادہ فسود مند ہے، اور اس وقت شاید وہ فورسز کی جو کنزرویشن کی تھیں وہ اتنی زیادہ سنی نہیں جاتی تھیں. رفیع صاحب، یہ جب بھی کوئی سٹی پلان تو خیر ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ماسٹر پلانز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ میں بہت سے پروسیجرز ہوتے ہیں. میرا تعلق لاہور سے ہے تو میں نے وہاں پر گرین بیلٹس ہمارے لیے بہت نارمل ہیں. کراچی میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کہیں پہ بہت کم کو گرین بیلٹ ملتی ہے. اگر کوئی درخت نظر آئے تو بہت کوئی سوکھا سڑا سا درخت ہوتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم نے انڈیویجولی کیا کرنا چاہیے اور حکومتی سطح پر کیا؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے لاہور کا تذکرہ کیا. میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا دوں. لاہور میں شالامار باغ ہے. بالکل ہے. 1 سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے وہ قائم ہوا. بالکل. وہ اس کے جغرافیائی فیکٹرز کو دیکھ کر کے بنایا گیا. مغل یہاں آئے، ٹھٹھا تک رہے، شاہجہانی مسجد بنائی، ان کو کراچی نہیں نظر آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ کنڈیشنز کنڈیوسیو نہیں تھی اور کچھ ہماری کاہلی نے کام کیا. تو دونوں فیکٹرز ایک ساتھ آئے. جو یہاں پر ڈائیورسٹی بہت، جو انڈیجنس ڈائیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھی، بہت زیادہ چوائسیز نہیں تھے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک عمارت کو 25 منزلہ کھڑا کر دیا 2 سال میں، ہم سمجھتے ہیں کہ درخت بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا. اس میں ہم غلطیاں کرتے رہے. ہم ایسی اسپیشیز کو یہاں لاتے رہے جو بہت تیزی سے بڑھتی تھی. اب وہ تیزی سے تو بڑھنا شروع کیا انہوں نے، لیکن اس دوسری طرف جو ماحول کے بہتری میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی، وہ اس میں دوسری طرف کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. تو اور دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ کمپیٹنسی اور ٹیکنیکل گائیڈنس اس کا فقدان رہا. عموماً فیصلے جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ، وہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن جو ہے نا وہ اپروپریٹ نہیں ہوئی، تو اس کا خمیازہ. اور اس کو ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم سدھار نہیں سکتے. اگر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، اس کے اوپر MRV یعنی مانیٹرنگ کا نظام نافذ کیا جائے، تو جب انڈس ڈیلٹا میں پانی نہ ہو اور مینگروو 3 گنا بڑھ جائیں تو آپ کے پاس مثال بہت اچھی. بالکل ایسے ہی. رفیع صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور یہ کو اپنائیں، پالیسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. اس پر سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ورنہ تو یہ جو 2% ہے نا کسی دن یہ بھی نہیں رہے. اللہ نہ کرے. جناب یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.